अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आज का जो नावल है बहुत ही मज़े का नावल है, मेरा पर्सनली फेवरेट नावल है। बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अगर मैं आप लोगों को नावल के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो नावल रिवेंज बेस्ड नावल है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नावल है, रूड हीरो बेस्ड नावल है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। काली रातें, यादें, तन्हाई, दूरी, अपने संगी साथी बेले हैं क्या क्या। याद आते ही दिल के तन्हा आंगन में आरज़ुएं भी अपनी गीली हैं क्या क्या। सुबह से आसमान पर छाए स्याह बादलों ने यकलख्त जोरदार अंगड़ाई ली थी और धीमे अंदाज में होती बूंदाबांदी लम्हों में मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। बादलों की गर्ज ऐसे थे जैसे किसी जालिम और जाबर शहनशाह की आमद के निकारे बज उठे हों। बिजली की चमक किसी संगदिल जलात की बेरहम शमशीर की तरह लहरा रही थी। हर सू जलथल का समा था, तहिदे निगाह रिमझिम बरसती बारिश की चादर तनी थी। महक, महकार, महक, आंटी उसे पुकारती हुई कमरे में चली आई और उस पर नज़र पड़ते ही उनके लबों पर मुस्कुराहट धराई थी। ये क्या, बाहर इतना खुशगवार मौसम हो रहा है और आप इस तरह बैठी हैं? चेहरा घुटनों में छुपाए, हाथों को इर्द गिर्द लपेटे वो बहुत खौफजदा नजर आ रही थी। आंटी ने उसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर किया तो वो उनसे लिपट गई थी, जिस्म सर्द और आंखें भीगी हुई थी। ओ कम ऑन डार्लिंग, गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता, जो गुजर गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। काश भूल जाना इतना ही सहल होता। किताबें हयात से वो वरक निकाल कर कब की जला चुकी होती। वो बिखरे बाल समेटती हुई रकत अमीज लहजे में बोली थी, आई नो माई स्वीटी, ओके रिलैक्स हो जाओ, टेंस मत करो खुद को। मैं किचन में जा रही हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, सिर्फ उनको फाइनल टच देना है। आप ऐसा करो कि जाकर देखो नूरी गेस्ट रूम की डस्टिंग अच्छी तरह से कर रही है या नहीं। और हाँ, लॉन में से मैंने गुलाब के फूल मंगवा कर वहाँ पहुँचा दिए, गुलदानों में खूबसूरती से सजा देना। एक गुलदान सेंटर टेबल पर रखना है और 2 गुलदान बेड के साइड टेबल्स पर। पर्दों से मैच करता बेड कवर बिछाना। कौन आ रहा है? वो स्लीपर पहनती हुई चौंक कर गोया हुई थी। भैया को कोई मेहमान है, शायद कुछ अरसे क़याम पज़ीर रहेगा। उफ, बाबा की ये मेहमान नवाजियाँ, मैं पागल होने लगी हूँ। ना मालूम क्या मिलता है बाबा को किसी न किसी को हमारे सरों पर सवार करके। वो सख्त बदमज़ा हुई थी। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और किस्मत वालों के यहाँ आते हैं। आंटी ने मुस्कुरा कर सजनिश की थी। कभी कभी आने वाले मेहमान रहमत होते हैं, वरना जहमत ही जहमत लगते हैं, जिनका सिलसिला यहाँ दिन रात जारी रहता है। वो बड़बड़ाती हुई चली गई थी। बारिश, बिजली की चमक, बादलों की गरज, ये मौसम उसे एक अरसे से मतवहिश और हरासा किए हुए थे। ऐसे मौसम में वो इसी तरह चिड़चिड़ी, बेजार और खौफजदा नजर आती थी और ज़्यादातर कमरे में तो कभी कंबल में या घुटनों में मुंह छुपाए बैठी रहती। कानों में गुजरे वक्त की सदाएं असर नो ताज़ा होकर गूंजा करती और वो हर सदा पर मुर्गे बिस्मिल की तरफ तड़प तड़प उठती। ये मौसम उसके लिए दर्दनाक यादों की सौगातें लाया करता था। ऐसे ही मौसम की एक गुजरी पुरसोस रात की असियत, तकलीफ़ों मताए हयात को खो जाने का खौफ उसकी आइंदा आने वाली ऐसी तमाम रातों पर मुहित हो गया था। कई साल गुजर जाने के बावजूद अब भी वो ऐसी बरसती, गरजती, चमकती रातों में इसी खौफ व अजियत का शिकार हो जाया करती थी। फिर मौसम बदलने के साथ उसका खौफ व दहशत तो ख़त्म हो जाती थी, मगर फिर वो एक लंबी मुद्दत के लिए खामोश खामोश गुमसुम रहा करती थी। कंवल और नूरी पुरानी मुलाजमाएँ थी। दयानत व वफाशवार होने के अलावा घर के मालकों की मिजाज आज न थी। सो हर काम सरअत से और इनकी मंशा के मुताबिक करती थी। नूरी ने गेस्ट रूम आंटी की मर्जी के मुताबिक सेट कर दिया था। वो गुलदानों में फूल सजाकर किचन में चली आई, जहाँ आंटी फ्रिज से सलाद का सामान निकाल रही थी। बेटा, आप रशियन सलाद बना लो, रायता और थोड़ा ग्रीन सलाद भी बना लेना, अच्छा लगता है। और उसे डेकोरेट करने के लिए टमाटर की बास्केट और गाजर की डॉल ज़रूर बनाना। वो खासी एक्साइटेड लग रही थी, महक को देखते ही गोया हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही, आने वाला इंसान की औलाद है या किसी जिन का बच्चा? एक फर्द इतना कुछ कैसे खा सकता है? हस्बे तवक्को वो मुंह बनाकर चिड़चिड़ेपन से बोली थी। तुम बेहद करती हो महक, वो तनहा नहीं, हम तीनों भी होंगे। दरअसल अभी ज़ियाद का फ़ोन आया था। भैया के हमरा जो लड़का आ रहा है वो ज़ियाद का क्लोज़ फ्रेंड है। चंद माह कबल ही उनकी दोस्ती हुई है, जो इतनी तेज़ी से मजबूत हुई कि वो बहुत कलील अरसे में एक जान दो कालिब बन गए हैं। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। वो किसी काम से पाकिस्तान आया है। उसका इरादा तो किसी बड़े होटल में ठहरने का था, मगर ज़ियाद ने अपनी दोस्ती का वास्ता देकर यहाँ रुकने पर मजबूर किया। वो बहुत खुददार लड़का है। ज़ियाद का कहना है कि उसकी ऐसी खातिर मदारत की जाए जिस तरह उसकी की जाती है, ताकि उसको एहसास ना हो गैरत व अजनबियत का।
میں نے کہہ دیا ہے وہ فکر نہ کرے، بیٹے کا دوست بھی بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے، یہاں پر اسے بالکل بھی اجنبیت اور بوریت محسوس نہ ہوگی۔ زیاد کا نام آتے ہی ان کے لہجے میں ممتا کی شیرنی گل گئی تھی۔ تو آپ ایک ہی وقت میں کھلا پلا کر حساب برابر کرنا چاہتی ہیں؟ اور اس چند ماہ کی فرینڈشپ اتنی مضبوط کس طرح سے ہو گئی کہ زیاد بھائی نے غیر شخص کو گھر کا راستہ دکھا دیا، بلکہ فرد بھی بنا دیا؟ اس کے لہجے کی ناگواری اور ناپسندیدگی نے آنٹی کے چہرے پر کم مائگی اور کمتری کی سرخی پھیلا دی تھی۔ وہ ایک دم بپھر کر رہ گئی۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے مہک کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ جھٹ ان سے لپٹ کر گویا ہوئی۔ آئی ایم سوری آنٹی، یہ میرا مطلب نہ تھا، اس گھر پر مجھ سے زیادہ آپ کا اور زیاد بھائی کا حق ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آج کل وقت نہیں ہے کسی پر اتنی جلد اعتبار قائم کر لینے کا۔ اس دور میں جب کہ سگے و قریبی رشتوں کا بھرم و تقدس ملیا میٹ ہو چکا ہے، تو ہم کس طرح چند ماہ کی دوستی پر اعتبار و اعتماد کر سکتے ہیں؟ بچپن سے میرے لا تعلقی و بے اعتمادی کے ساتھ سے اسے وہمی و حد درجہ احساس بنا دیا تھا۔ وہ ماں کی موت کے بعد اس کے اندر تنہائی اور عدم تحفظ کے خوف نے اسے حد درجہ حساس و ڈرپوک بنا دیا تھا۔ بچپن سے اب تک باپ کی طرف سے ملنے والی سرسری محبت، پادرانہ گرم جوشی کے بجائے قدرے بے پرواہی اور بے نیازی نے اس کے اندر کی محرومیوں اور خواہشات کو حساسیت کے بحر بے کرام میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بخوبی لوگوں کے چہروں سے، آنکھوں سے، لہجوں کے تار چڑھاؤ سے ٹھیک ٹھیک ان کے مزاج و انداز، سوچ و افکار کا پتہ چلا لیا کرتی تھی۔ مجھے آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے، مگر مجھے زیاد پر بھی یقین ہے کہ کسی طور بھی غلط شخص کو ماں اور سگی بہن کی طرح عزیز ترین کزن کے درمیان نہیں لا سکتا۔ اس کے علاوہ بھیا ہم سے زیادہ ذی شعور اور زیرک نگاہ ہیں، ہم سے زیادہ انہیں اچھے برے لوگوں کی شناخت ہے۔ وہ کسی ایسے ویسے شخص کو گھر نہیں لا سکتے۔ آپ اپنے دل سے تمام خدشوں وسوسوں کو نکال دو۔ وہ کیما بھگاڑتے ہوئے اطمینان سے گویا ہوئیں تو وہ شانے اچکا کر سلاد کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ صفوان بیٹے، یہ فاطمہ ہے، میری چھوٹی بہن اور زیاد کی ماما، اور یہ میری بیٹی ہے مہک، جرنلزم میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ ڈنر سے کچھ دیر قبل وہ بابا کے ہمراہ گھر آ چکا تھا۔ بابا نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں ان دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ پھوپھو کو سلام کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر سر کو معمولی سا خم کیا تھا۔ انہوں نے نہایت محبت سے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا تھا۔ آداب، نائس ٹو میٹ یو مس مہک۔ وہ خاص مہذب و شائستہ انداز میں اس کی جانب دیکھتا ہوا مخاطب ہوا تھا، اور نہ جانے اس کے لہجے کی زمائنیت تھی یا آنکھوں کا انداز، اس کے اندر عجیب سے احساس سرایت کر گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت والے وجیحہ چہرے پر جگہ جگہ کرنیں، گہری نیلگوں آنکھوں کی سطح پر نمایاں سرخیاں کسی نیلی جھیل کے اطراف میں لگی آگ کا دلکش منظر پیش کر رہی تھیں، اور ان سرخیوں سے نکلتا وہ تپتا ہوا تن من کو جلساتا ہوا تاثر اسے اندر تک دھلا گیا تھا۔ اس نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی، فقط ایک نگاہ، گہری، ازحد گہری، جس میں بھیانہ کا سودگی و پراسرار تمانیت پنہا تھی۔ اس کی دھیمی مسکراہٹ میں کچھ ایسی پراسرائیت تھی کہ اس کے اندر اضطراب پھیل گیا۔ چھٹی حس پکار کر کہنے لگی، خطرہ خطرہ۔ یکلختی اس کا جسم شل ہو گیا تھا۔ جواباً کچھ کہا بھی نہیں گیا۔ ہاتھ میں پکڑی کانچ کی پلیٹیں دھڑا دھڑ چھوٹ کر ماربل کے فرش پر بکھرتی چلی گئی تھیں۔ او سوری، اس نے بکھلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا جانو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ان پلیٹوں کو ٹوٹنا تھا سو ٹوٹ گئیں۔ کمل دوسری نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی ہے کراکری کہ ہمارے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ مہک کی سراسمگی دیکھ کر وہ پیار سے بولی تھی۔ اٹس اوکے، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بابا کہتے ہوئے صفوان کو اپنے ہمراہ ڈائننگ روم کی طرف لے گئے تھے۔ آنٹی، میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ بری بات، تھوڑا کھانا کھا لینا، بھیا ناراض ہوں گے، پھر صفوان بھی کیا سوچیں گے؟ ان کے خیال سے وہ ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ خلاف توقع آج بابا کا موڈ بھی اچھا تھا، اور آنٹی تو تھی ہی خوش اخلاق، مروت، محبت و خلوص کا پیکر۔ دونوں اسرار سے اسے ڈشیں پیش کر رہے تھے جو تھینکس کہہ کہہ کر پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی باتوں کا انداز باوقار ہونے کے ساتھ پراثر اور کچھ مغرورانہ بھی تھا۔ بابا اور آنٹی اس سے خاصے متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سر جھکائے پلیٹ میں رکھی چکن لیگ پیس کو کانٹے سے گودتی رہی تھی۔ کھانے کو بالکل دل نہ چاہ رہا تھا۔ بابا اور آنٹی پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھے۔ اپنی جانب کئی بار اس کی چڑھتی مگر گہری نگاہ وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی، اور اپنے سینے میں ہوتی دھک دھک کا بڑھتا شور بخوبی سن رہی تھی۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھے تو وہ مینرز کو نظر انداز کرتی اپنے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ دروازہ لاک کر کے بیڈ پر گرتے ہوئے اتنے لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے نہ معلوم کتنی لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ کون ہے یہ شخص؟ مجھے اتنے پراسرار طریقے سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس کی آنکھیں، اس کا انداز، اس کے الفاظ۔ اسے مجھ سے مل کر مسرت ہوئی۔ تعارف کا انداز عام مگر لہجہ خاص تھا، جیسے کوئی اپنے دشمن کی تلاش میں برسوں بھٹکنے کے بعد کامیاب ہوا ہو۔ اس کے اندر اضطراب و بے چینی اس حد تک بڑھی کہ اٹھ کر چکر لگانے لگی تھی۔ میری حساسیت، میری چھٹی حس، میرے محسوسات اتنے مضبوط ہیں کہ مجھے مقابل کے احساسات جاننے کے لیے محض ایک نگاہ چاہیے، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ خطرہ ہے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا کیوں، کس طرح اور کس سے۔
भला इस शख्स को मुझसे किस तरह की दुश्मनी हो सकती है? हम मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिले हैं, फिर ज़ियाद भाई का क्लोज़ फ्रेंड है, और आंटी की तरह मैं भी जानती हूँ कि वो किसी गलत आदमी को हमारे दरमियान नहीं भेज सकते। फिर ऐसे क्या बात है जो मुझे टेंस किए हुए है? शायद मैं सचमुच वहमों वसवसों की शिकार हो गई हूँ। भला उस शख्स को मुझसे क्या दुश्मनी होगी? ये यकीनन इस मौसम का खौफ है जो मुझे हर एक से खौफज़दा करता है। अगर आंटी तक मेरी सोचों की रसाई हो गई तो वो क्या सोचेंगी? मौसम दूसरे दिन भी नहीं बदला था, हनूस वैसा ही था। इससे महक की मुलाकात नाश्ते की टेबल पर हुई थी। ऑफ वाइट कमीज़ में वो खासा निखरा निखरा और फ्रेश लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करती हुई आंटी के मुकाबिल चेयर पर बैठ गई थी। सुबह खैर, गालबन आप रात का उधार अब चुका रही हैं। आंटी के सलाम के जवाब देने के बाद वो मुस्कुराता हुआ कुछ शोख लहजे में बराह रास्त उससे मुखातिब हुआ था। जी नहीं, हमारे यहाँ का मामूल है, सुबह का आगाज़ हम सब की सलामती की दुआ से करते हैं, उसने आहिस्तगी से कहा था। वेरी नाइस रूटीन, लेकिन कल रात आपने मेरा इस्तकबाल खासी दहशतगर्दी से किया था, वो तोड़ फोड़ करके। उसके अंदाज पर वो शर्मिंदा सी मुस्कुराई तो आंटी फ़ौरन उसकी साइड लेते हुए गोया हुई थी। दरअसल महकार को इस मौसम से बचपन से ही डर लगता है। दिन में तो फिर भी इतनी खौफज़दा नहीं रहती जितनी रात को बदहवास हो जाती है। रात इनके खौफ का ही वो एक छोटा सा नमूना था। ओह, मैंने सुना है ये मौसम यहाँ की यंग जनरेशन के लिए अट्रैक्टिव एंड रोमांटिक होता है। आई मीन दिल देने और दिल लेने का मौसम। मगरिब के बेबाक फ़ज़ा में रहने के बायस इस शख्स को इजहार ख्याल पर ज़रा भी शर्मिंदगी ना हुई थी। मेरी बेटी इन दिल वाली बातों से बहुत दूर है, आंटी हंसी थी, और दिमाग वाली बातों से भी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। बाबा जल्दी चले गए। अपनी ज़ात पर डिस्कशन उसे सख्त नागवार गुजरती थी, सो मौजू चेंज करने के लिए उसने इस्तफसार किया था। सुनामी रिलीफ फंड्स के लिए कुछ ज़रूरी काम है, इसी सिलसिले में गए हैं। उसके संजीदा और कुछ हद तक बिगड़े हुए मूड को सफ़वान ने शिद्दत से महसूस किया था। फिर वो दनस्ता उससे मुखातिब ना हुआ था और वो भी यही चाहती थी। एक्सक्यूज़ मी, शाम को उसे टेरेस पर मिल गई। जी, हाथ में पकड़ी तस्बीह को उसने सरहद से आंचल के अंदर छुपाया था। आप खफा हैं मुझसे? उसने बिला तहमीद कहा। जी नहीं, मैं क्यों खफा होने लगी? ब्रेकफास्ट के वक्त वो बरसात के मौसम में दिल देने वाली बात यकीनन खफा कर गई आपको, जो मैं आंटी से कर रहा था। वो भी शायद चेहरा शनासी और एहसास शनासी में माहिर था, और साफ को भी। खफा नहीं मगर नागवार गुजरी थी। आप जहाँ से आए हैं वहाँ तो शायद एहतराम और तमीज़ को फसुर्दगी और जहलियत समझा जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ खुशकिस्मती से अभी ये मोतबर कदरें मादूम नहीं हुई। छोटे बड़े से बात करके कुछ एथिक्स होते हैं। बेतकल्फ़ी बेहतरीन सिर्फ है, बेतकल्फ़ी बेहतरीन वصف है। अगर इसमें सामने वाले के मर्तबे और इज़्ज़त को महलूज़ खातिर रखा जाए तो जो उसके दिल में होता है वही ज़ुबान पर दरोगोई उसकी आदत ना थी। सफ़वान ने उसकी बात पूरी तवज्जो दिलचस्पी से सुनी थी। रियली सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ज़ियाद से नहीं बल्कि उसकी मदर से मुखातिब हूँ। और फिर आपकी बात दुरुस्त है कि बेबाक मुआशरे ने तमीज़ और तहज़ीब छीन लिया, जैसे रिटर्न करने के लिए मुझे शायद ट्यूशन लेनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह टीचिंग कर सकती हैं। तो फिर आप तैयार हैं मुझे कुछ अखलाकियात पर ट्यूशन देने के लिए? लबों पर शोख मुस्कुराहट, लहजे में शरारत और आंखों में नरमी का अक्स था। नरमी का एहसास लिए वो रात से बिल्कुल मुख्तलिफ व बेज़र नज़र आ रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो पहली बार इत्मीनान से मुस्कुराई थी। यकीन मानिए असद ज़हीन व होनहार स्टूडेंट साबित होगा, लेकिन मैं बेहद डल टीचर साबित होंगी। वो बेसाख्ता कहका लगाने लगा था। एग्ज़ाम्स के बाद जामिया की छुट्टियां थी, वो आराम से छुट्टियां घर में गुजारने का फ़ैसला कर चुकी थी। अगर सफ़वान की आमद घर में ना होती तो वो छुट्टियां बहुत इंजॉय करती, मगर उसने आकर सारा मज़ा किरकिरा कर दिया था। वो आंटी से ऐसे लाड उठवाता जैसे वो उनका सगा बेटा हो, और आंटी भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझती थी। उसे उनकी मसरूफियत पर कोई एतराज़ ना था कि घर के किसी काम की जिम्मेदारी उस पर ना थी। नूरी और उसकी नौजवान बेटी कंवल घर के दूसरे कामों के अलावा किचन में आंटी की भरपूर मदद किया करती थी। अगर उसका कभी मूड होता तो वो कोई हल्की फुल्की डिश बना लिया करती, वरना उसका सारा ध्यान अपने हाथों से लगाए फूलों के पौधों की तरफ होता था, या सुनहरी जालियों वाले पिंजरे में टहलें करता सुर्खो पीले कलर के ऑस्ट्रेलियन तोते की सीटियां सुनते गुजरता था। मगर अब जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। एक हफ्ता सफ़वान को आए इस घर में हो चुका था, और इन दिनों में उसके कई रूप देखकर पहली मुलाकात वाली वहशत और दहशत का शिकार हो चुकी थी। उसका लहजा हमेशा शाइस्तगी से पूर्ण, धीमा और मुहज़्ज़ब हुआ करता था, मगर निगाहों में कभी उसके लिए असहद एहतराम और पकीज़गी होती तो कभी अरियां तलवार की तरह जिस्म जा को चीरती हुई महसूस होती। बेबाकियों बेहूदगी का गलीज़ एहसास लिया ऐसे ही वो सरतापा कांप जाती थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में हमा वक्त नज़र आने वाली सुर्खियों में इस वक्त मज़ीद इजाफा हो जाता था। वो आंखें किसी इंसान नुमा भेड़िए की लगने लगती। नाकाबिले फ़हमो अजीबो गरीब तासुरात उसके चेहरे से मुतरहिश होने लगते और लम्हों में गायब भी हो जाते। वो पुरस्रार शख्स था, उसके लिए जिसकी कुर्बत से बचने की वो हर मुमकिन कोशिश करती थी। गुज़श्ता रात को वो लाइब्रेरी रूम में बैठी नॉवल का मुतालिया कर रही थी। वो अचानक दरवाज़ा नॉक करते अंदर आया था।
بہت سنجیدہ اور خاموش۔ اسے بنا کچھ کہے اس کی چیئر کی بیک پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر تیزی سے اس کی جانب جھکا تھا، اور وہ جو اسے اچانک قریب دیکھ کر سنبھل نہ پائی تھی، اسے اپنے چہرے پر جھکتے دیکھ کر چیخنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے جھک کر رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے اپنا لائٹر نکالا تھا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے ناول گر گیا تھا، وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ صفوان کے ملبوس سے پھوٹتی خوشبو اور گرم سانسوں کی تپش ابھی بھی مہک کو اپنے تپتے آرزوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے ایسے بھاگی جیسے کسی اور مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ وہ خوف زدہ پہلے ہی تھی، اب محتاط بھی رہنے لگی تھی۔ مہک بیٹا، ذرا صفوان سے تو معلوم کر کے آؤ وہ آج ڈنر میں کیا کھائیں گے۔ اوہ آنٹی، آپ نے اس شخص کو فضول میں اتنی اہمیت دے رکھی ہے جیسے کہیں کا پرنس ہے۔ اور ہو بھی تو ہمیں اس سے کیا، ہمارے ہاں کھانا کون سا بیکار پکتا ہے، بہترین کھانا بنتا ہے، پھر بھی نواب صاحب کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ فرمائشیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے یہاں سب اس کے خادم لگے ہوئے ہیں۔ ایسا تو زیاد بھائی بھی نہیں کرتے، آپ نے بہت سر چڑھا لیا ہے اس شخص کو۔ وہ کسی ٹیپ کی طرح آن ہوئی تو کیسٹ آف ہونے کے بعد ہی رکی تھی، اور اندر آتا صفوان کی آوازیں سن کر وہیں رک گیا تھا۔ وہ گھر کے ماحول کی اپنائیت کو ترسا ہوا بچہ ہے۔ اس کے انداز سے کسی طرح بھی اجنبیت و غیریت نہیں جھلکتی۔ وہ زیادتی ہی طرح مجھ سے محبت و احترام کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے اس کی فرمائشوں کا، خواہشوں کا احترام کرنا پڑتا ہے جان۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے شفقت سے کہا تھا، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم مہمانوں کی شان شان کر سکتے ہیں، شکر ہے اس مالک کا۔ پھر ہماری مہمان نوازی و فیاضی کے چرچے تو آپ کے دادا جان کے وقتوں سے مشہور ہیں۔ اللہ بخشے ابا حضور بھی بھیا ہی کی طرح سخی و فیاض تھے۔ میرا یہ مطلب نہیں آنٹی، بس مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے درمیان، جب کہ نہ بابا جان ہے اور نہ زیاد بھائی، ایسے میں کسی غیر مرد کی اس گھر میں موجودگی مجھے خوف زدہ کیے ہوئے ہے۔ آپ اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتی، مگر میرا دل کہتا ہے اس طرح کسی پر اعتماد کرنا خود کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ آنٹی سے اسد بے تکلف ہونے کے باوجود اس کا حوصلہ نہ ہوا یہ کہنے کا کہ وہ شخص ایک چہرہ کئی روپ رکھتا ہے۔ بظاہر بہت خوش اخلاق، خوش مزاج، شریف و سعادت مند نظر آنے والا شخص وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے۔ میری جان، تمہارے انکل کے گزر جانے کے بعد میں نے لوگوں کو ہی تو پرکھا ہے، اس دنیا میں کتنے روپ ہیں، وقت کے کتنے چہرے ہیں، ان سب سے واقف ہوں میں۔ جس طرح یہ یقین ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے، اس طرح مجھے یقین ہے ہمارے اعتماد کا خون کبھی نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں یقین کی پختگی تھی۔ صفوان خاموشی سے دبے پاؤں واپس پلٹ گیا تھا۔ دوسرے دن کھانے کی میز پر آنٹی کو تنہا اور افسردہ بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کے چہیتے گیسٹ صبح بھی ٹیبل پر نہیں تھے، اب لنچ پر بھی غائب ہیں، خیریت تو ہے نا؟ دشمنوں کی طبیعت تو ناساز نہیں؟ وہ رات کو ہوٹل شفٹ ہو گیا۔ انہوں نے آملیٹ کی پلیٹ اس کی طرف سرکاتی ہوئے افسردگی سے جواب دیا تھا۔ کیوں، کیا اس نے رات ہماری گفتگو سن لی تھی؟ لمحے بھر کو تو وہ بھی شرمندگی کے احساس سے پشیمان ہوئی تھی۔ نہیں، پہلے تو میں بھی یہی سمجھی تھی، لیکن میری ہزارہا کوشش کے باوجود یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ اس کا لہجہ وہی اپنائیت و محبت سے لبریز تھا۔ اگر اس نے گفتگو سن لی ہوتی تو کچھ نہ کچھ اس کے لہجے میں خفگی و ناراضگی کا تاثر ہوتا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اس نے کچھ نہیں سنا ہے۔ آپ کی اس سے گفتگو کب ہوئی؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ رات کو اس نے ہوٹل سے بھی فون کر کے کہا تھا کہ اس کے کچھ دوست اچانک ہائی لینڈ سے آ گئے اور وہ کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ آنٹی، آپ اس سے کہہ دیتی کہ ہمارے گھر لے آئے انہیں بھی، ہمارا گھر اور دل بہت وسیع ہے، پھر ہماری فیملی تو مہمان نوازی میں صدیوں سے مشہور رہی ہے۔ اس کے جانے کا سن کر اس پر سے گویا منو بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اور اسی خوشی میں وہ آنٹی کو چھیڑ رہی تھی، مگر آنٹی جو اس کے چہرے میں اپنے بیٹے زیاد کو دیکھ کر اپنی ترستی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی، اس کی اچانک دوری نے انہیں ملول و رنجیدہ کر ڈالا تھا۔ اس رنجیدگی میں وہ مہکار کی شوخی کو سمجھ ہی نہ پائیں تھی اور گویا ہوئی، میں نے تو بہت اصرار کیا تھا، مگر اس نے کہا کہ بھیا کی غیر موجودگی میں وہ کسی کو لانا بہتر محسوس نہیں کرتا۔ ہاں، ملنے کے لیے آتا رہے گا، خس کم جہاں پاک۔ وہ آسودگی سے مسکرائی تھی۔ وہ مستقل طور پر ہوٹل میں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ گھر آنٹی کے اصرار کے باوجود وہ کبھی کسی ٹائم کھانے پر نہیں آیا، صرف کچھ دیر کے لیے آتا تو بڑے تکلف سے صرف کافی یا کولڈ ڈرنک ہی لیتا تھا۔ آج وہ آیا تو آنٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا تو بڑے اصرار کے بعد اس نے چکن کاشوا، ہانڈی ٹکا اور شاہی ٹکڑوں کی فرمائش کی تھی۔ رات بارش ہوئی تھی، سب گرد و غبار دھل کر نکھر گیا تھا۔ موسم ابھی بھی ہلکا ابرآلود تھا، دھیمے دھیمے چلتی ہوا میں ٹھنڈک و فرحت کا خوشگوار احساس تھا۔ وہ حسب معمول عصر کی نماز پڑھ کر ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ فجر کے بعد باقاعدگی سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتی تھی، اور عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی اذان تک درود شریف، استغفار، کلمہ اور ذکر کی کئی تسبیحات پڑھا کرتی تھی۔ جب سے آنٹی نے اسے بتایا تھا کہ 2 وقتوں کی عبادت اللہ کو خاص طور پر پسند ہے، صبح فجر کے وقت ہمارے لیے خیر و برکت
رزق کے دروازے واہ ہوتے ہیں، تو عصر و مغرب کے درمیان جب دن بدلتا ہے اور رات آتی ہے تو ہمارے کرامن کاتبین بھی بدل جاتے ہیں، اور اچھا ہے جب ہمارے اعمال نامے عرش پر پہنچائے جائیں تو ہم عبادت میں مشغول ہوں۔ جب سے اس نے سنا تھا یہ معاملات اس کی روٹین کا حصہ بن گئے تھے، اور مزاجن بھی وہ مذہب پرست لڑکی تھی۔ اس کے زیر مطالعہ زیادہ تر مذہبی کتابیں رہتی تھیں، اور اس کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان باتوں سے، ان کاموں سے بچے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ کام کرے جس سے اس کے رب کی خوشنودی حاصل ہو، جس کے باعث دنیا اور آخرت سنور جائیں۔ وہ ریکنگ سے ٹکی سامنے دور تک لہلہاتے سبزے کو دیکھتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دور سرمئی پہاڑوں پر گہری چھائی ہوئی تھی، ڈلتے دن کے ساتھ پرندے بھی قطار در قطار فضا میں اٹھتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف محو پرواز تھے۔ خاموش فضا میں ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹوں اور چہکاروں نے دلکش چلتے رنگ سا چھیڑ دیا تھا۔ وہ مبہوت سی قدرتی حسین نظاروں میں گم تھے، مانو سے کچھ احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر وہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہی پلٹی تو سامنے صفوان کو اپنی جانب محویت سے دیکھتا پا کر سٹپٹا گئی تھی۔ وہ بھی اسے متوجہ دیکھ کر حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ آپ آدم بیزار ہیں یا صرف مجھ سے بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ وہ قدم بڑھاتا ہوا عین اس کے مقابل آن کھڑا ہوا، اس طرح کہ اس کے لیے فرار کا راستہ ہی مسدود ہو چکا تھا۔ اس کے لباس سے پھوٹتی مہک ہر سو پھیل گئی تھی۔ جی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آدم بیزار نہیں ہوں، مجھ سے بیزار ضرور ہیں۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اپنے سرخ آنکھوں سے، اور اس کے چہرے پر پھیلتے مخصوص خوف نے اس کی براؤن گھنی مونچھوں تلے سرخی مائل لبوں پر وہی پراسراریت سے بھرپور مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ اس طرح پریشان ہو رہی ہیں جیسے میں نے سچ کہا ہے۔ خیر چھوڑیے، میں جب یہاں آیا تھا روز آپ کو اس وقت یہاں تسبیح پڑھتے دیکھتا تھا، اب بھی آپ کی پہلی جیسی روٹین ہے۔ یہ عمر اور عبادت سے لگاؤ کیا سفارش کی جا رہی ہے اللہ میاں سے؟ کیا مانگا جا رہا ہے؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس طرح ریگنگ پر ہاتھ رکھا کہ اس کے بازو کی گرفت نزدیک کھڑی مہکار کے گرد پھیل گئی تھی، اور اس کے اعصاب شل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور سفارش ان سے کی جاتی ہے جو بے رحم و بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحم کرنے والے اور باخبر ہیں، ان سے مانگا جا سکتا ہے، وہاں مال سبب بنتے ہیں، سفارش نہیں۔ عبادت تو ہر عمر میں کرنی چاہیے، لیکن اس عمر کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بدرجہ بہتر اور قیمتی ہے۔ ہم صبح سے رات تک ہزاروں بکھیڑوں میں الجھے رہتے ہیں، اگر کچھ وقت اپنے مال کے حقیقی کی شکر گزاری کے لیے بھی نکال لیں تو یقین جائیے کہ ہمارے تمام کام بھی سہل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر روحانی سرخوشی ہمہ وقت مطمئن و مسرور رکھتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر اس سے خوف زدہ تھی، مگر اس کے سامنے اپنے کسی بھی عمل سے ظاہر نہ کر کے اسے مزید پھیلنے کا موقع نہ دینا چاہتی تھی۔ سو بڑے اطمینان بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی، آپ مجھے ٹیچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، حالانکہ میں اب شدت سے ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سے اخلاقیات کے علاوہ روحانیت پر بھی کلاسز لی جائیں۔ اس کی بے ترتیب نگاہیں اس کے دل فریب گلابی چھلکاتے چہرے پر تھیں، جس کی ڈارک گرے پرکشش نگاہوں میں کسی گھبرائی ہوئی خوفزدہ ہرنیوں جیسی وحشت رقصاں تھی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی بڑھتی رفتار بخوبی سن رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، مگر پھر بھی بہادر نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اذان ہونے والی ہے، میں نیچے جا رہی ہوں۔ اس کی بات نظر انداز کر کے اس نے آگے بڑھنا چاہا، مگر اس نے بایاں ہاتھ بھی ریکنگ پر رکھ کر اس کا راستہ بلاک کر دیا تھا۔ ابھی اذان میں بہت ٹائم ہے۔ لیکن یہ کیا حرکت ہے؟ آپ نے میرا راستہ کیوں روکا ہوا ہے؟ بالآخر اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ چیخ اٹھی تھی، او سوری، آئی ایم ریئلی سوری، دراصل ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی بہت عزت و احترام کرتا ہوں۔ آفٹر آل آپ زیاد کی سسٹر ہیں۔ یکلخت اس نے پینترا بدلا تھا اور حد درجہ مہذب و باادب ہو کر دور ہٹ گیا تھا۔ آپ کا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی مین ریئلی لو اس چھوٹے و پرفریب دور میں بھی کی جاتی ہے یا نہیں؟ اس کے اصرار پر اسے بھی چیئر پر بیٹھنا پڑا تھا۔ ویسے بھی اس وقت شرافت و سنجیدگی کے جامے میں بہت بے ضرر اور معصوم نظر آ رہا تھا، از حد پروقار و ہینڈسم۔ محبت ہر دور کا تقاضا رہی ہے، آدم کے وجود کی اساس ہی محبت ہے۔ اگر محبت کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، دنیا کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اس کی بات قطع کر کے بولا تھا۔ پھر وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تو اسے دور خلاؤں میں گھورتے پایا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے اور آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر کانپ گئی اور فرار کا سوچنے لگی۔ وہ محبت جو ایک نوجوان کو کسی حسینہ سے ہو جاتی ہے، جو ذات برادری کے فرق کو فراموش کر کے چاہتوں کے صحراؤں میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب منزل نہیں ملتی تو محبت ہوس اور چاہت پامالی میں بدل جاتی ہے۔ جب منزل نہیں ملتی تو محبت ہوس اور چاہت پامالی میں بدل جاتی ہے۔ اور آپ کہہ رہی ہیں محبت روحوں کا رشتہ ہوتا ہے، تقدس کا بندھن ہوتا ہے۔ میں نہیں مان سکتا آپ کی توجیحات کو۔ اس کے لہجے میں ازحدوں کی سی پھنکار تھی۔ اب محبت ہوس ہے، صرف ہوس جو ملے
نہ ملے اسے چھین لینا محبت کا کون سا اصول اور چاہت کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ جیسے خود سے مخاطب تھا، اس کے لفظوں سے زہر ٹپک رہا تھا۔ شاید سامنے بیٹھی مہک اس کی نگاہوں سے اسی لمحے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ کسی آگ میں جل رہا تھا جس کے شعلے اس کے وجیحت چہرے پر رقصاں تھے۔ مہک جو اس کی بے باک فطرت سے پہلے ہی خوف زدہ تھی، اس موضوع پر اس قدر بولڈ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر اس کی تمام بولڈنس سوا ہو گئی تھی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا ایک معصوم و شریف لڑکی جو اپنے محبوب سے اس حد تک محبت کرتی ہے کہ اس کی چاہ میں باپ بھائیوں کے شملے کو قدموں تلے روند کر خاندان کی ناموس و وقار پر خاک اچھال کر اپنے محبوب کے پاس چلی آتی ہے، اپنوں کو ٹھکرا کر، پھر جواب میں اس کی محبت کو پذیرائی و تحفظ کے بجائے جذبوں کے علاوہ جسم اور خواہشوں کو پامال کیا جائے، محافظ لٹیرا نکل جائے، تو بتاؤ اس لڑکی کا کیا حال ہوگا جو اپنے آنچل میں محبتوں کے گلاب و وفاؤں کی خوشبوئیں لائی ہو۔ جواب میں اس کی ناموس کا آنچل تار تار کر دیا جائے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلتوں اور رسوائیوں کے اندھیروں میں پھینک دیا جائے جہاں وہ زندہ رہے نہ مردہ۔ اف، اسے لگا وہ آگ اگلتے ازحدوں کے بیچ پھنس گئی ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں مجھ سے، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا اس طرح کی گفتگو کا۔ میں آپ کے عزیز و جان دوست کی بہن ہوں، اور اس حوالے سے آپ میری بے حد عزت بھی کرتے ہیں۔ اس کی ناگواریت و درشتگی کو اس نے لہجہ بغور دیکھا تھا، پھر طویل سانس لیتے ہوئے کرسی پر اسی طرح ڈھیلے سے انداز میں نیم دراز ہوا تھا، گویا طویل صحرا پیدل عبور کر کے آیا ہو۔ چند لمحے اسے اپنے کشیدہ اعصاب نارمل کرنے میں لگے تھے۔ سوری، میں نے کہا تھا نا مجھے اخلاقیات کی کلاس اٹینڈ کر لینی چاہیے۔ اس کی تھکی تھکی مسکراہٹ اس وقت ہر مکاری اور ریاکاری سے پاک تھی۔ وہ رکی نہیں تھی، سیدھی نیچے چلی آئی تھی۔ بابا سرکاری دورے سے واپس آئے تو صفوان کو واپس ہوٹل سے گھر لے آئے تھے۔ واپسی پر وہ بےحد بدلا بدلا محسوس ہوا تھا۔ آنٹی سے فرمائشوں میں خاصی کمی آ گئی تھی، مگر ان کا احترام پہلے سے زیادہ کرتا تھا۔ مہک سے بھی ہیلو ہائے کبھی کھانے کے دوران تو کبھی آتے جاتے ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے اس تکلف و اجنبیت سے مطمئن تھی۔ تھوڑے عرصے میں جان گئی تھی کہ وہ فطرتاً بے باک و منہ پھٹ طبیعت کا مالک ہے۔ بات کرتے وقت اسے نہ اپنی نگاہوں کی بے حجابی کا خیال آتا اور نہ لہجے کی بے پردگی کا۔ اسے اس کسی بھی باکی کے باعث وحشت ہونے لگی تھی۔ اس دن اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ وہ سر شام ٹیبلٹ کھا کر سو گئی تھی۔ وہ رات کا نہ معلوم کون سا پہر تھا جب اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا تھا اور ڈر کے مارے چیختی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی جہاں ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتی گرتی پڑتی آنٹی کو پکارتی آگے بڑھ رہی تھی۔ آنٹی کے سامنے آتے وہ پوری شدت سے ان سے لپٹ کر چیخنے لگی تھی، آنٹی بچائیں، آنٹی بچائیں۔ وہ پوری شدت سے لپٹی تھی۔ کس سے سویٹی؟ یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خمار اردود لہجے کی سرگوشی اسے ایک پل میں حواسوں میں لے آئی تھی۔ صورتحال کا ادراک ہوتے اسے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا اور اس نے اس سے لہتا ہونے کے لیے اپنے بازو اس کی گردن سے ہٹائے تھے، مگر خود کو اس کی مضبوط گرفت میں پا کر حواس باختہ ہونے لگی تھی۔ وہ خوف اور اندھیرے کے باعث آنٹی اور صفوان کی ہائٹ میں فرق ہی محسوس نہ کر پائی تھی، اور اب اس کی مضبوط گرفت اپنی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں غلط سمجھی تھی۔ رات، اندھیرا، تنہائی اور اس کی وحشی گرفت نے عقل کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ رسوائی کے خوف سے لہجہ پست تھا۔ اس کی گرفت میں وہ بری طرح مچل اٹھی تھی اور وہ گویا اسے اپنی آہنی گرفت میں جکڑ کر گمسم ہو گیا تھا۔ اس کی تیز گرم سانسوں کی پھنکار کسی اسحتے کے منہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مہک اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر اپنے ناتما وجود کو زیادہ دیر نہ سہ سکی تھی اور اس کے بازو میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور قریب ہی آنٹی متفکر سی بیٹھی دکھائی دی تھی۔ طبیعت کیسی ہے میری بیٹی کی اب؟ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی آنٹی صفوان نے۔ ہاں میں جانتی ہوں، صفوان نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ رات آپ ڈر گئی تھی، وہ تو اچھا ہوا کہ میں نوری کو ڈینٹسٹ کے ہاں لے جانے سے قبل صفوان بیٹے کو گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ بھیا بھی گھر پر نہیں تھے اور لائٹ بھی فیل ہو گئی تھی۔ آنٹی کے لہجے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، منافقت و شرافت و معصومیت چہرے پر سجائی، نفرت و غصے کی برق سے اس کے اندر دوڑی تھی۔ رات والا منظر اس کی آنکھوں میں اثر نو تازہ ہو گیا تھا۔ ایک لٹیرے کو آپ میرا محافظ بنا گئی تھیں؟ آپ کہتے ہیں لوگوں کی پرکھ ہے آپ کو، دنیا کے چہروں اور وقت کے چلن کی پہچان ہے آپ کو، پھر آپ اس شخص کی دوہری شخصیت و بد فطرت کو کیوں نہیں پہچان رہی؟ باہر سے نظر آنے والا یہ شخص جس قدر خوبصورت و پرکشش ہے، اندر سے اتنا ہی مکروہ و غلیظ ہے۔ اس کے ناپاک ہاتھوں نے مجھے چھوا، گن آ رہی ہے مجھے اپنے وجود سے۔ سوچتے سوچتے ایک دم ہی ازیانی انداز میں اس نے خود کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ صفوان جو آنٹی سے گفتگو کرتے وقت کنکھیوں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا، اس کے چیخنے چلانے پر بکھلا کر اٹھا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز سن کر نوری اور کنول بھی بھاگی چلی آئی تھی۔ مہک کیا ہو گیا؟ سنبھالو خود کو۔ اس کی پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر آنٹی رو پڑی تھی، جبکہ وہ خود ہی بے دم ہو کر گر چکی تھی۔
घर में एकदम ही सन्नाटे उतर आए थे। महक की खामोशी और आदम बेसारियत ने आंटी के अलावा बाबा को भी परेशान कर डाला था। यूनिवर्सिटी बंद थी, उसकी फ्रेंड्स शहर से बाहर छुट्टियां गुजारने गई हुई थी। वो शुरू से ही तन्हाई पसंद व कमगो थी। दोस्तियां करना और ताल्लुकात बढ़ाने का शौक उसे कभी ना रहा था। किसी मेंढक की तरह कुएं को पूरी दुनिया समझने वाली लड़की थी वो। एक ख्वाब जो मुतवातिर उसे बदल बदल कर नजर आ रहा था ने उसे ज़हनी खलफशार में मुब्तला किया हुआ था, जिसके मंजर तब्दील हो जाते थे मगर किरदार वही रहते थे। कभी सहराओं में, कभी जंगलों में, तो कभी सब्ज़ाज़ारों में वो भाग रही होती है, बेतहाशा बदहवास। पीछे स्याह कोबरा सांप भी इतनी ही तेज़ी से ताक़ुब करता हुआ आता है। वो उससे बचने के लिए भाग रही है, बेतहाशा, सरपट, चीखों से पूरा माहौल गूंज जाए। पैरों से चप्पलें कब की निकल कर घिर चुकी हैं, बाल बिखरे हुए हैं। सांप फनकारता हुआ बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है। इसी दिन उसका दुपट्टा झाड़ियों में उलझता है और वो मुंह के बल बिल्कुल सांप के करीब गिरती है। सांप डसने के लिए लपकता ही है कि वो चीख मारती हुई बेदार हो जाती है, लेकिन जागने के बाद भी वो इस खौफ और दहशत से छुटकारा ना पा सकती थी। अजीब बेमायनी सी कसलमंदी और बेसबाती उस पर छा गई थी। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मुझे यकीन है मेरा कोई दुश्मन है, कोई है ऐसा जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो ख्वाब मेरा सच्चा है। वो लाउंज में बैठी आंटी से गुफ्तगू कर रही थी। आम दिनों की निस्बत आज उसकी तबीयत कदरे बेहतर थी। अरे मेरी जान, तुम तो दोस्त नहीं बनाती, दुश्मन कहाँ से बन जाएंगे? दोस्त बनाना मुश्किल होता है, दुश्मन अस खुद बन जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि कौन दोस्त है और कौन दोस्त के रूप में दुश्मन। मेरे ख्याल में हम कुछ अरसे के लिए किसी पुरफिज़ा हिल स्टेशन पर चलते हैं। मौसम की तब्दीली बेहतरीन असरात मुरतब करती है दिलो दिमाग पर। उसके जर्द पड़ते मुर्दा चेहरे को देखते हुए उन्होंने प्रोग्राम तय किया था। तमाम मौसम हमारे अंदर के मौसम के ताबे होते हैं, वरना कोई तब्दीली किसी तौर भी असरअंदाज नहीं हो सकती जब तक हमारे अंदर का मौसम हसीन व खुशगवार ना होगा। उसके इनकार में कतियत थी। आंटी फ़िक्रमंद हो गई थी। इस उम्र में आपकी उम्र की लड़कियों को नए एडवेंचर्स और थ्रिल दीवाना बनाए रखते हैं, मगर आप तो जामिया जाकर भी खुद को चेंज ना कर सकी। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई थी। सुफवान के साथ शाम में बाहर चली जाओ, अच्छा कुछ आउटिंग हो जाएगी, आंटी कह रही थी और उसने बेहद हैरान की बल्कि कुछ खफकी से उनकी जानब देखा था, जबकि वो कह रही थी बहुत शरीफ व नेक बच्चा है, उसके संग रहकर कोई बोर नहीं हो सकता। तुम्हारी बीमारी के दौरान कितना परेशान रहे, आपकी हालत देखकर हम तो हवा से खो बैठे थे। अगर वो ना होता तो मेरा और भैया का नामालूम फ़िक्र परेशानी से क्या बनता। बहुत सहारा दिया उसने हमें और इस घर को। आंटी उसकी तारीफ़ में रद्दुल लिसान थी और उसे अपने वजूद पर आहनी बांसों की गिरफ्त महसूस हो रही थी। गर्म सांसों की महक चेहरे को झुलसाए दे रही थी। एकदम वो चीख उठी थी, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, मेरा उससे क्या रिश्ता है? वो हमारा मेहमान है, ज़ियाद का दोस्त है और मुझे बेटे की तरह अजीज़ है। आंटी एकदम ही उसके भड़कने की वजह ना समझ सकी थी, सिर आसमां से गोया हुई थी। ना तो ये रिश्ते इतने मौत पर है और ना ही शरई हैसियत रखते हैं कि मैं जिनके हवाले से गैर मर्द के हमरा बाहर जा सकूं। वो मेरे लिए गैर शख्स से अजनबी। आप इतने बैकवर्ड क्यों हो गई हो? हमारे यहाँ कंजर्वेटिव कोई नहीं है। क्या इखलाक व खलूस के रिश्तों के अलावा भी कोई रिश्ता इतना पावरफुल हो सकता है? वो उसकी दिली कैफियत से बेखबर हैरानगी और हैरानी का शिकार थी। फिर वो सब कुछ उजलत व सरअत से हुआ था। सुफ़वान खान आफरीदी से उसका निकाह और निकाहनामे पर साइन करते कांपते हुए उसके हाथ, दिल की मरतश धड़कनों में मसरत व इनबसात की मामूली से भी रमक ना थी। बेनाम सन्नाटे थे जो फैल कर रूह की गहराइयों तक जा रहे थे। उसका वजूद किसी और के नाम लिखा जा चुका था। उसकी ज़ीस्त उससे मंसूब हो चुकी थी, जिसके लिए एक पुरस्कार वजूद था जो कभी साहिर लगता तो कभी शैतान का रूप। इंसानियत तो बहुत ही कम उसने उसमें देखी थी, और उसने उसे देखा ही कितना था। बाजी, सुफ़वान साहिब तो आज पूरे हीरो लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत और स्मार्ट, ब्राउन और गोल्डन बनारसी सूट में बनी संवरी कंवल उससे फ़खरिया लहजे में बोली थी। हीरो जैसी शक्ल, विलन जैसी सफ़ात रखने वाला डबल पर्सनैलिटी शख्स। उसने जलकर सोचा था। उसी तम आंटी अपने चंद रिश्तेदारों के हमरा सोफ़े के करीब आ गई थी। माशाल्लाह, जोड़ी गज़ब की है, आंटी की दोस्त कहकशा जमाल ने दिल से सराहा था। ले ऑफ कोर्स, वरना हमारे मुआशरे में जोड़े बहुत कम खूबसूरत होते हैं, और मुझे तो डर है फातिमा कहीं दुल्हा अभी ही रुखसती पर मिसर ना हो जाए। ये हमें इतनी प्यारी लग रही है तो सुफ़वान कैसे खुद को संभाल पाएगा? बाबा के कज़न की वाइफ शगुफ्ता वासिफ उसकी बलाएं लेते हुए शोखी से बोली तो वो सब भी हंस पड़ी थी। उसने गर्दन झुका ली थी। लाउंज में ये तकरीब मुनक्किद की गई थी। बेहद मुख्तसर लोगों को मद्दू किया गया था। बाबा के कुछ करीबी अजीज़, आंटी के चंद दोस्त, घर के मुलाजमीन, और कोई ना था। सुफ़वान की तरफ से कोई भी ना आया था। आंटी उसकी जानब से भी रिश्ता निभा रही थी। ज़ियाद ने बहुत कोशिश की थी इस तकरीब को अटेंड करने की, मगर उसे शुमई किस्मत कंपनी से छुट्टी ना मिल सकी थी। वो कॉल्स के ज़रिए मौजूद था। डीप पर्पल शरारे सूट में मैचिंग भारी ज्वेलरी और बेहतरीन मेकअप ने उसके हुस्न को दो आतिशा कर डाला था। हर निगाह में उसकी तारीफ़ व तौसीफ थी। वो सबसे बेनियाज सोच रही थी। बाबा ने कभी उसे अपनायत का एहसास नहीं दिया।
ہر قدم پر اسے خود ہی سنبھلنا پڑتا تھا۔ وہ صرف اس پر حکم چلانا اور حق جتانا جانتے ہیں۔ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ بابا نے صحافت کا شعبہ پسند کیا اور نتیجتاً وہ بے دلی سے پڑھ رہی تھی۔ بابا کو لوگوں سے ملنا جلنا، تعلقات استوار کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ سو وہ تنہائی کی عادی ہو گئی تھی۔ بچپن سے اس نے وہی کیا تھا جو بابا نے چاہا تھا، مگر اب پہلی بار اسے بابا کے سہم فیصلے سے اختلاف تھا۔ وہ فیصلہ جو اس کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ تھا، جس میں لڑکی کی رائے، پسند و مرضی معلوم کرنے کی اجازت شریعت بھی دیتی ہے، اور وہ معاشرے کے سونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ایسے افیئرز لڑکا لڑکی کی مرضی و پسند کے تحت استوار کیے جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے ساتھ ناانصافی پر وہ پہلی بار آنٹی کے سامنے بولی تھی۔ بھیا نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ وہ تمہارے باپ ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، بھلا کس طرح تمہیں بلا سوچے سمجھے صفوان کے نکاح میں دے سکتے ہیں؟ ازحد غور و فکر کے بعد انہوں نے صفوان کا پرپوزل منظور کیا ہے۔ میری جان، اس میں برائی کیا ہے؟ صفوان اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، بہت پڑھا لکھا، ویل مینرڈ اور آئیڈیل پرسنالٹی کا مالک ہے۔ لڑکیاں تو خواب دیکھا کرتی ہیں ایسے شریک سفر کے لیے، اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تنہا ہے وہ، نہ ساس سسر کی چیخ چیخ، نہ نندو دیوروں کا جنجال، آرام سے رہنا، صرف تمہاری ہی حکومت چلے گی صفوان پر بھی اور اس کے گھر پر بھی۔ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ آنٹی نے اس کے اعتراض کے جواب میں لمبی چوڑی عام سی دلیل دی تھی۔ وہ ہماری برادری سے تعلق نہیں رکھتا، نہ معلوم اس کا ماضی کیسا ہے، کون ہے وہ۔ اتنی ہائی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود ایسی ذات برادری کی دقیانوسی باتیں آپ پر سوٹ نہیں کر رہی۔ غیر برادری سے کیا ہوتا ہے؟ مذہب کی روح سے تو ہم ایک ہیں۔ اسے پریشان و متفکر دیکھ کر وہ نرمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا آپ کسی میں انٹرسٹڈ ہو؟ نہیں آنٹی، بابا کے ایٹیٹیوڈ نے مجھے مردوں سے منتفر رکھا ہے۔ میرے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے، وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ بھیا نے مزاج ہی ایسا پایا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ آپ سے ازحد محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر ہے انہیں، اور آپ کی بہتری کے لیے انہوں نے سفیان سے حامی بری ہے۔ 6 ماہ بعد فائنل سمیسٹر سے فارغ ہو جاؤ گی۔ اتنے عرصے میں صفوان بھی پاکستان میں اپنے کچھ برانچ اسٹیبلش کر لیں گے، پھر آپ کی رخصتی دھوم دھام سے کریں گے۔ ابھی تو چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر دیں گے، یہ صفوان کی بھی خواہش ہے۔ آنٹی بےحد خوش تھی۔ اس کی برائیڈل شاپنگ صفوان کے ہمراہ انہوں نے خوشی خوشی کی تھی۔ ڈنر سے قبل کچھ فوٹو سیشن ہو جائیں تو بہتر ہے۔ سمیع انکل کی بیوی کی آواز پر چونک کر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ان کے کہنے پر سب بڑے جوش و خروش سے تصاویر بنانے کے لیے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ دلہا کو تو لے آؤ، ان کے بغیر کیا تصویریں اچھی لگیں گی؟ کسی خاتون کی یاد دہانی پر صفوان کو وہاں لایا گیا اور بڑے شوخ جملوں کے تبادلے کے بعد اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ سمٹ کر رہ گئی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں نکسک سے تیار، خوشبو بکھیرتے صفوان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی و وقار تھا۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی اور گہری نیلی آنکھوں کے اطراف میں موجزن سرخیوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مووی بن رہی تھی، تصویریں کھنچ رہی تھیں، شوخ جملے تھے، کہکے تھے، مسرتیں تھیں، سب خوش تھے، مگر وہ جو اس کے قریب سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا قرب بار بار کسی نہ کسی طرح اس کے وجود سے ٹچ ہوتا، اس کا لمس مہک کے اندر کی وحشتوں کو ابھارنے لگا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس کی بے چینی کو صفوان نے محسوس کیا تھا اور جھک کر پوچھا تھا۔ پھر اس کی اٹھی ہوئی نظر جھکنا بھول گئی تھی۔ حسین پیشانی پر دھمکتی بندیا، ستما ناک میں چمکتی نتھ، گھبرائی بکھلائی سی جھکی ہوئی سیاہ دراز پلکیں، پھول کی پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک، پرپل لپسٹک سے دلکش بنے قاتل ہونٹ، سادہ حسن شعلہ جوالا بن گیا تھا، جس کی تپش اسے اپنے وجود میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حسن مجسم ہو کر اس کے سامنے تھا اور وہ سحر زدہ سا مبہوت سا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا خیال ہے بیٹا، رخصتی ابھی یا 6 ماہ بعد؟ مسز جمشید نے اس کی ورفتگی محسوس کر کے شوخی سے کہا تو لاؤنج جاندار کہکوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ وہ جواباً کسی حاضر جوابی کا مظاہرہ بھی نہ کر سکا تھا۔ اوہ خاموشی، اس کا مطلب رخصتی ابھی چاہیے؟ یہ میں نے کب کہا؟ ہاں، اگر آپ لوگوں کی یہی خواہش ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ موسٹ ویلکم۔ اندر ہوتی جنگ سے نہ برداشت ماں ہونے کے باوجود اسے سنجیدگی و شوخی سے کہا تھا۔ جواب میں معنی خیز جملوں اور شوق کہوں کھنکدار ہنسی کی جلتی رنگ فضا میں بکھر گئی تھی، اور مہکار نے بکھلا کر اپنی دوسری سائڈ پر بیٹھی آنٹی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ دائیں طرف بیٹھے صفوان نے اس کے خوبصورت ہاتھوں کی لرزش بغور نوٹ کی تھی۔ رخصتی تو مقررہ وقت پر ہی ہوگی، یہ ہماری نہیں صفوان بیٹے کی بھی خواہش ہے۔ آپ لوگ ڈنر کے لیے ڈائننگ ہال میں تشریف لے چلیے، دلہا کو باغی کرنے کی کوشش رہنے دیجیے۔ فاطمہ کی بات پر زوردار کہکا لگا تھا اور ساتھ ہی سب اٹھ کر ہال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ لاؤنج میں صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ مہکار نے جھکی نظریں مزید جھکا لی تھیں۔ آنٹی کا اس طرح چھوڑ کر جانا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ صفوان کی نظریں وہ خود پر پوری طرح محسوس کر رہی تھی، اور عجیب بات تھی، زندگی کے سہم موڑ پر جب نوخیز جذبوں چاہتوں کے جگنو اس کے آنچل میں جگمگانے لگے تھے تو دل پر خوشگوار احساسات سے خالی محض برف کی سل بن کر رہ گیا تھا، جس کو صفوان کی پرشوق نظروں کی حرارت بھی نہ پگھلا سکی تھی۔ صفوان کی نظریں اس پر تھی اور وہ سوچ رہا تھا کیا وہ کبھی اسے چھوڑ پائے گا؟ جو ہوا وہ صحیح ہوا۔
کیسا ہونا چاہیے تھا؟ دل میں اٹھتے اندیشوں اور وہموں سے گھبرا کر اس نے پہلو بدلا تھا. پھر خاموش سمٹی سمٹائی بیٹھی مہکار سے جھک کر مخاطب ہوا تھا. اچھی لگ رہی ہو. لفظ بہت عام تھے مگر لہجہ بہت خاص. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا. مہکار جو اس کے بے باک فطرت و نگاہوں کی تپش سے سراسمہ سی رہتی تھی، اتنی سادگی و شرافت سے چلے جانے پر سچ شکر بجال آ رہی تھی. پھر کھانے کے پروگرام سے مہمانوں کی واپسی تک وہ الجھا دنستہ اس سے نگاہیں چرائے پھر رہا تھا. ہیلو گرینڈ پا، بہت ناراض ہیں آپ؟ معمولی کام کو تم نے اتنے دن لگا دیے ہیں، کیا وہاں جا کر مشن بھول گئے ہو یا وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے؟ دوسری جانب سے بلا تحمید باز پرس کی گئی تھی. جواباً اس کی پیشانی پر شکنیں در آئی تھیں. ہونٹوں سے بے معنی انداز میں ہوں نکلا تھا. یہ ہوں ہاں کب سے سیکھ لی؟ تم تو ڈائریکٹلی بات کرنے کے عادی ہو نا. نہ معلوم کیا ہو گیا تمہیں، وہاں جا کر نہ تمہیں ہماری پرواہ رہی ہے، نہ گرینڈ پا کا خیال، اور نہ ہی بزنس کی فکر. اس کی ہوں نے دوسری جانب گویا آگ لگا دی تھی. کول ڈاؤن مائی ڈیئر، کول ڈاؤن. میری میمری ویک نہیں ہے. رابطے تک اب تک وہ ونڈرفل نیوز کیوں نہیں سنائی جس کے لیے تمہیں وہاں بھیجا ہے؟ تمہارے فیس میجک، پرسنالٹی، گلیمر نے بڑی بڑی حسیناؤں کے غرور کو پانی پانی کر ڈالا ہے، تمہارے قدموں میں لا پھینکا ہے. پھر کیا بات ہے کہ اتنے عرصے میں تم ایک لڑکی کو تسخیر نہ کر پائی؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اب تک. جسٹ شٹ اپ مہران، مائنڈ یور لینگویج. وہ سخت لہجے میں گرایا تھا. وائی، ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ مہران ازحد حیران تھا. میں نے نکاح کر لیا اس سے. واٹ ناٹ از امپاسبل. وہ محسوس کر رہا تھا کہ حیرانی در حیرانی اور سخت ترین بے یقینی نے مہران کو کس قدر بدحواس کر ڈالا تھا. اٹس پاسبل. اتنے حیران میں تو مہران میں تو مر جانے کی حد تک بے یقینی کی کنڈیشن میں ہوں. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم جو کبھی شادی کے لیے سیریس نہ ہوئے تھے، اچانک تم راضی ہوئے بھی تو دشمن کی بیٹی پر فدا ہو گئے. او نو، تم نے بہت برا کیا ہے. مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے. سخت ترین حیرانگی کے مرحلے طے کرنے کے بعد اب اس کے لہجے میں برہمی اور تشویش چھلکنے لگی تھی. اینی ویز، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. تم اتنے ٹینس مت دو. شٹ اپ صفوان خان افریدی، مجھے جھوٹے بہلاوے مت دو. تم نے جو کیا شاید اس بیوقوفی کی سنگینی کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. گرینڈ پا کی فطرت و جنون جانتے ہوئے بھی تم نے جو بچکانہ حرکت کی ہے، اسے نپٹنے کا واحد حل یہی ہے کہ جس خاموشی سے یہ پھندا اپنے گلے میں ڈالا ہے اسے خاموشی سے اتار پھینکو. تم مجھے کوئی اچھا مشورہ نہیں دے سکتے تو فضول بکواس بھی مت کرو. صفوان کے درشت لہجے میں جنجلاہٹ تھی. اسی نے موبائل آف کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف بھی اس کا ہی ہم مزاج تھا. مسلسل ہوتی بیل نے اسے موبائل آن کرنے پر مجبور کر ڈالا تھا. مجھے معلوم ہے اب تمہیں مجھ سے بات کرنی بھی گوارا نہ ہوگی، تو کان کھول کر سن لو. میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے بات کرنے کو، ایڈیٹ. میں تمہیں صرف یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ گرینڈ پا کا صبر ختم ہو چکا ہے. اگر تم اس ہفتے کے اندر اپنا مشن کامیاب کر کے نہ لوٹے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کچھ غلط قسم کے لوگوں سے مشن مکمل کروانے کا. اور گرینڈ پا اپنی سوچوں کو کس قدر جلدی عملی جامہ پہناتے ہیں تم سے بہتر کون جان سکتا ہے. اس نے موبائل کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی جو اس کے ہاتھوں سے نکل کر گرا تھا اور جس کے ٹکڑے اتنے موسیقی پر دور دور تک بکھر گئے تھے. وہ چکراتے سر کو پکڑ کر اندر روم میں چلایا اور بے دم انداز میں بیڈ پر دراز ہو گیا تھا. گرینڈ پا کی ہر درم و جلد باز طبیعت سے وہ بخوبی واقف تھا. وہ اپنی سوچ پر فوراً عمل درآمد کرنے کے عادی تھے اور اپنے سے وابستہ لوگوں سے بھی یہی توقع رکھتے تھے. اور اسے جو اتنے عرصے منمانی و مرضی پر چھوڑ دیا تھا تو یہ ان کی اس سے بہت محبت و شفقت کی واضح دلیل تھی. اور اب مہران کی اطلاع یہ ظاہر کر چکی تھی کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو کر انتہائی قدم اٹھانے کا تہیہ کر چکے ہیں. تو اب کوئی بھی انہیں باز نہ رکھ سکے گا. شاید وہ بھی نہیں. اسی کشمکش میں مبتلا وہ تفکرات کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا. مان دروازہ نوک کر کے آنٹی اندر چلی آئی تھی. خیریت تو ہے نا بیٹا؟ تم ناشتے پر بھی غیر حاضر تھے، اب لنچ پر بھی انکار کر دیا. طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان کے لہجے میں ممتا بھری تشویش تھی. بس ایسے ہی، کچھ موڈ نہیں تھا. وہ بیٹھتا ہوا آہستگی سے بولا. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ طبیعت نے ڈھال لگ رہی ہے اور کہہ رہے ہو ایسے ہی. سمجھ گئی، ابھی غیریت برت رہے ہو. اتنا قریبی اور مضبوط رشتہ استوار ہو جانے کے باوجود اس آبی کشمکش نے اسے لمحوں میں نچوڑ ڈالا تھا اور وہ بیمار دکھائی دینے لگا تھا. فاطمہ نے اس کی ایک نہ سنی. کنول سے دودھ منگوا کر پین کلر کے ہمراہ اسے دیا اور اس کے انکار کے باوجود اس کے سرہانے بیٹھ کر سر دبانے لگی تھی. آپ مجھے ماں کا درجہ نہ دیتے ہو مگر میں آپ کو اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں، اور اب مہکار کے حوالے سے تو عزیز تر ہو گئے. وہ گویا ہوئی تھی. آنٹی، مہکار کیا اس رشتے سے خوش نہیں ہے؟ جب سے ہمارا تعلق جڑا اس نے میرے سامنے تک آنا چھوڑ دیا. وہ بلا جھجک کہہ رہا تھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دراصل وہ آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف نیچر کی ہے. در حقیقت وہ اسے اسی سوال کی توقع اس پورے ہفتے سے کر رہی تھی اور بالآخر اس کے استفسار کی زد میں خود کو چغت محسوس کر رہی تھی. مہکار اس سے اجتناب پہلے روز سے خاصیت تک برت رہی تھی اور ان کے سمجھانے کے باوجود اس ہفتے میں ایک بار بھی صفوان کے ساتھ نہ باہر جانے کو تیار ہوئی تھی اور نہ ہی گھر میں اسے کمپنی دینے کو راضی.
کیوں؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اس دور کی لڑکی ہو کر وہ اس دور کی لڑکیوں کی طرح ہی کیوں نہیں ہے؟ ہماری میرج کو 1 ویک ہو چکا ہے، اس دوران میں نے کتنی بار ٹرائی کی اس سے بات کرنے کی، اسے آؤٹنگ پر لے جانے کی، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے خوفزدہ ہو جاتی ہے جیسے مجھ سے ڈینجرس وائرس لگ جانے کا خطرہ ہو۔ مہران کی اطلاعات و ذہنی انتشار کا بوجھ تھا جو ایسی شکایات کر رہا تھا جو عام حالات میں کرنے کی جسارت اسے اپنی توہین محسوس ہوتی۔ مگر آپ نے اپنی زندگی ویسٹرن کنٹریز میں گزاری ہے، مگر مجھے یقین ہے اپنے ملک کے، اپنے لوگوں کے رسم و رواج، طور طریقے، عزت و وقار، آزادی و پابندی کی جو حدیں متعین ہیں وہ نہیں بھولے ہوں گے، اور یقیناً اعلیٰ نسب وضعیدار گھرانوں کے بچے کبھی بھی اپنے اقدار و اخلاق کو پامال نہیں کرتے۔ احکار سے آپ کا نکاح ہوا ہے، ابھی اس گھر سے آپ کے گھر تک کا سفر اسے اس گھر سے رخصت ہو کر طے کرنا ہے، پھر بھی ہماری طرف سے اجازت ہے کچھ وقت وہ آپ کے ہمراہ گزار سکتی ہے۔ یہی خواہش میری ہے، اس سے زیادہ کہ میں طالب بھی نہیں ہوں۔ اسے اپنے الفاظ، اپنی آواز، اپنی صفائی کھوکھلی، جھوٹی و فریبی لگی تھی۔ آنٹی نے تہذیب کے دائرے میں باور کروا دیا تھا کہ مہکار سے 1 حد میں مل سکتا ہے، اور وہ اگر جان چاہتی کہ وہ تو یہی مقصد، یہی مشن لے کر اس گھر میں گھسا تھا، کسی بھی معتبر رشتے، شرعی و معاشرتی تعلق کے بغیر، غضنفر محمود بٹ کے اکلوتی نور نظر کو پامال کرنے کا۔ غضنفر محمود بٹ کا 20 سال پرانا ادھار لوٹانے کا مشن لے کر وہ اس گھر میں دوست کا محروب بن کر آیا تھا۔ دراصل وہ بچپن سے عدم تحفظ اور عدم اعتماد کی کمی کا شکار رہی ہے۔ بھیا وہ پیار و حق، وہ اعتماد اسے دے ہی نہیں پائی جس کی وہ مستحق تھی۔ اس کی سوچوں سے بے خبر فاطمہ اس کی کبیدگی و بدگمانی دور کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بھیا ایسے بے پرواہ، بے فکر و بے حساس پہلے نہ تھے، بلکہ امی ابو کے قابل فخر بیٹے اور مجھ پر جان لٹانے والے بھائی تھے۔ اپنے اور غیر سب ان کے حسن اخلاق و اعلیٰ خلوص کے مداح تھے، پھر نہ معلوم کسی کی سیاسی نگاہیں بد ان پر ایسی پڑی کہ وہ اپنوں سے کیا خود سے بھی غافل ہو گئے۔ فاطمہ کے لہجے کے ساتھ چہرے پر بھی حصوں میں لال کے گہرے رنگ تھے، نہ چاہنے کے باوجود صفوان کو متوجہ ہونا پڑا تھا۔ پھر ایسے کیوں ہو گئے تھے یا ہو گئے ہیں؟ انہیں دوران تعلیم اپنی کلاس والوں سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ وہ لڑکی بھی انہیں دل و جان سے چاہتی تھی۔ ان کی تعلیم ختم ہوئی تو بھیا نے امی ابو کو پرپوزل لے کر اس لڑکی کے ہاں بھیجا۔ امی ابو خوشی خوشی گئے تھے، لیکن وہاں اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے بہت بری طرح سے امی اور ابو دونوں کو بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وجہ کوئی خاص بھی نہ تھی، ذات برادری کے مسئلے پہلے وقتوں میں رشتوں کے درمیان حائل ہوا کرتے تھے، لیکن شاید ان لوگوں کی قدامت پسند رواج کو عزت و غیرت کا سب سے بلند مقام حاصل تھا۔ بھیا نے بھی ایک بار ان سے بات کرنے کی خواہش کی، اور ان کی پذیرائی تو اور بھی زیادہ احانت بھرے انداز میں کی گئی تھی۔ بس وہیں سے سنتے ہیں بہت خوش مزاج و شوخ بھیا کو محبت میں ناکامی سے زیادہ ماں باپ کی حد کو تسلیل کا دکھ ایسا شرمسار کر گیا کہ پھر سمیرہ بھابھی کی حسین صورت بدل سکی نہ مہک کی موجودگی۔ جب تک امی ابو زندہ رہے وہ ان کے خیال سے بیوی و بیٹی کو بے دلی سے کچھ وقت دیتے رہے، اور پھر میری شادی کے بعد ان کے اگے بعد ذکر انتقال نے بھیا کو بھابھی اور مہک کے وجود سے بالکل ہی غافل کر ڈالا تھا۔ گھر کی پرانی ملازمہ کی قید کے بعد ان کی تنہائی کے احساس سے مجبور ہو کر بھیا انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئے تھے، اور حسب عادت انہیں بھلا کر اپنی مصروفیات میں گم ہو چکے تھے۔ اس وقت مہک 11 سال کی تھی، مگر باپ کی بے پرواہی اور ماں کے ساتھ ناروا سلوک نے اسے قبل از وقت ازحد حساس و زود و رنج بنا ڈالا تھا۔ ہر بات کا منفی پہلو دیکھنا اس کے سرشت بن گیا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا اسے پسند نہ تھا، اور ابھی بھی یہی حال ہے۔ سمیرہ بھابھی بہت اچھی اور پکی مذہبی عورت تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اتنے سال خاوند کی بے رخی و عدم دلچسپی کے باوجود شکر و صبر سے زندگی گزار رہی تھی۔ مہک میں ماں کی طبیعت کے بہترین و صاف بتدریج موجود ہے، وہ مذہب سے بہت لگاؤ رکھتی ہے، وہ ساتھ ساتھ اس کی اعلیٰ صفات بھی بیان کر رہی تھی۔ بھابھی کی زندگی زیادہ وفا نہ کر سکی، وہ بھیانک رات ان کی زندگی میں دھر آئی تھی۔ بھیا انفارم کیے بنا 2 دن کی چھٹیوں میں شکار پر گئے ہوئے تھے، اور پیچھے سے بھابھی کے اپینڈکس کا درد اٹھ گیا۔ نیا شہر، نئے لوگ، پھر چوکی دار کے سوائے کوئی ملازم نہ تھا۔ اس دن موسم بھی بے حد خراب تھا، موسلا دار برسات، گرجتے بادل، چمکتی بجلی۔ چوکی دار بھی بغیر اجازت چلا گیا۔ وہ عورت جو شوہر کی بے اتنائی و بے التفاتی سے اندر ہی اندر گھائل ہو چکی تھی، اس بے رحم رات کا مقابلہ نہ کر پائیں اور موت سے ہار گئیں۔ وہ ایک رات مہک نے مردہ ماں کے وجود سے لپٹ کر گزارے تھے، اور جب سے آج تک وہ اسی رات سے پیچھا نہ چھڑا پائی تھی۔ وہ بہت مظلوم، وہ شاید ٹیبلٹ کے زیر اثر سو گیا تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس پر چادر سینے تک اوڑھ کر دروازہ آہستگی سے بند کرتی باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی، چادر ایک طرف پھینکتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے اندر شعلوں کا رقص جاری تھا، اور سماعتوں میں وہ دل خراش چیخیں گونجنے لگی تھی جو نہ صرف ان کے دلوں پر بلکہ غیرتوں پر بھی تزیانے بن کر کاری ضربے لگایا کرتی تھی۔ پھپھو، آغا جان سے کہہ دیجیے یہ سرخ چوڑا انہیں میرے ارمانوں کا خون ہے جو انہوں نے اور لالا نے اپنی نام نہاد برادری و ذات کے سمت کیا ہے۔ کل بھی غضنفر کی تھی، آج بھی ہوں اور کل بھی رہوں گی۔ میری زندگی میں وہ آنے والا پہلا
اور آخری مرد ہے، اس کی جگہ مرتے دم تک کوئی نہیں لے سکتا۔ کہتے تھے ان سے جا کر غضنفر نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ شمر گل نے دہل کر اس کی جانب اور پھر سامنے نظر آتے آغا جان کے کمرے کے دروازے کو دیکھتے، کارپیٹ پر پڑے سونے کے تاروں اور زرکون کے رنگوں سے جلملاتے سرخ سوٹ کو دیکھتے آگے بڑھی تھی اور مکمل طور پر باغیانہ اور خود سرانہ انداز اختیار کیے گل رخ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ہوش میں آؤ رخ، وہاں تمہارے سسرالی بیٹھے ہیں، آغا جان اور تمہارے لالا بھی موجود ہیں، ہمارا نہیں تو گھر آئے مہمانوں کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ گھر آئے مہمان اور عزت، اس نے ہنسیان نے کہکا لگایا تھا۔ یہ تو مجھے اب معلوم ہوا کہ گھر آئے مہمانوں کی عزت بلکہ بیٹی کے لیے رشتہ لانے والوں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے۔ گالیوں اور دھمکیوں سے ان کی تواضع کی جاتی ہے اور دھکوں سے انہیں الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی تو اسی ادارے سے آئے ہیں، یہ لوگ بھی تو اسی ارادے سے آئے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ حلق پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ بھابو نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا، بلاول خان کے ساتھ تمہارا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ یہ بات ان لوگوں کو طریقے سے بھی بتائی جا سکتی تھی۔ وہ آغا جان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے تھے، کوئی ان کی دولت و جائیداد میں سے حصہ نہیں جو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ مجھے سوچ کر ہی شرم آتی ہے۔ گل رخ بری طرح رونے لگی تھی۔ پرسوں غضنفر کے والدین کے ساتھ اور کل غضنفر کے ساتھ جو ذلت میں سلوک اس گھر میں ہوا تھا، اسے جب سے بے سکون و بے قرار کر رکھا تھا۔ آغا جان نے نہ صرف ان پر اپنی حاکمیت کے تیر چلائے تھے بلکہ اس کو بھی ایسی باتیں سنائی تھی کہ اس کا اپنے باپ کی سوچ پر مر جانے کو دل چاہنے لگا تھا۔ وہ بھی اپنے دل پر اس ٹوٹنے والے افتاد پر سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ انہوں نے بلاول کے گھر والوں کو اسی ہفتے شادی کرنے پر راضی کر لیا تھا اور آج اس کی بری کا سامان لے کر موجود تھے، اور وہ شاید زیادہ وقت ملنے پر اور آغا جان کے نرم و مشفق رویے پر اچھی بیٹی کی طرح اپنے دل کے ارمانوں کو اپنوں کی عزت کی بھیڑ چڑھا کر بلاول خان کی ہو جاتی، لیکن اس وقت وہ خود اپنے ناکام محبت کی آگ میں جل رہی تھی اور اس آگ پر پانی کی بجائے آغا جان کا تیل برساتا لہجہ مزید تپش بڑھا رہا تھا۔ وہ آتے جاتے اسے نفرت بھرے لہجے میں لان تان کرتے رہتے، جتنی نفرت ان کے لہجے میں ہوتی اس سے کہیں زیادہ نگاہوں میں۔ لالا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ جہاں ہوتی وہ اسی طرح وہاں سے دور ہوتے، گویا وہ کوئی پلید وجود ہو۔ کینیڈا میں مقیم چھوٹے لالا اور ان کی بیوی نے بھی اسے اس فعل پر لعنت ملامت کی تھی، گویا اس سے محبت نہیں کوئی ناقابل قبول و ناقابل معافی گناہ کر بیٹھی تھی۔ ایک دم سے اتنے پیار کرنے والے دشمن بن جائیں، دل کے نشیمن میں پہلے ہی حاصل و محبت و نامراد حسرتوں کی آگ بڑک رہی ہو، تو پھر انسان خودکشی کرے یا باغی و سرکش بن جائے گا، اور وہ بن گئی تھی۔ ایسے آگ برساتے ماحول میں صرف بڑی بھابوں تھے جو اس کی پرخلوص خیر خواہ تھی، لیکن بدگمانی اور نفرت کے جذبے نے اس کے لیے سب چہرے ایک سے کر دیے تھے۔ چپ کر ناہنجار، مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسی بدذات نکلے گی تو میں پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ دیتا، نامراد۔ آغا جان قہر بن کر کمرے میں آئے تھے، زوردار تھپڑ گل رخ کے رخسار پر مارتے غضبناک انداز میں گویا ہوئے، کاش مار دیتے، میں بھی اپنوں کا یہ مکروہ روپ نہ دیکھ پاتے جس کو دیکھ کر مجھے خود سی گھن آتی ہے کہ میں نے کیسے ذلیل لوگوں میں جنم لیا ہے۔ اس کا دو بدو جواب آغا جان کو غصے سے بدحواس کر چکا تھا۔ اگر بھابو اور لالا بمشکل انہیں کمرے سے لینا جاتے تو بعید نہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتے۔ وہی ہوا جس کا بڑی بابو کو ڈر تھا۔ آغا جان نے ایک ہفتے کی بجائے آج ہی رات کو اسے رخصت کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ اب مقابلہ دو بدو تھا، ایک طرف عقل و شعور، عمر کے تقاضے سمجھنے والے انا و غصے کے جال میں پھنس گئے تھے، تو دوسری طرف نہ تجربے کار نادان محبت کے وار سے گھائل لڑکی تھی۔ بھابو چند سال کے صفوان کو آیاؤں کے حوالے کیے بخلائی سے ادھر سے ادھر تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، ادھر وہ بھی پوری طرح نفی کے چکر میں الجھ گئی تھی۔ ضد، غصہ و انا جہاں یہ عوامل مل جائیں تو وہاں تباہیاں و بربادیاں مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ ایک ہفتے قبل ہی تو اس نے غضنفر کے سنگ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ خوشگوار ملن کے پھول بن کھلے ہی مرجھا گئے تھے اور وہ کسی کو بن مانگی خیرات کی طرح بخشی جا رہی تھی، جہاں عزت نہیں ذلت سدا نصیب بنتی۔ انتہائی فیصلے کر کے وہ چادر میں مفلول گھر سے چوروں کی طرح نکلی تھی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ گھر والوں کو اس سے اس انتہائی اقدام کی توقع نہ تھی۔ اس کا اعتماد پوری طرح متلذذ ہوا تھا، اسے راستے میں کوئی رکاوٹ عبور نہ کرنی پڑی تھی۔ غضنفر میں آ گئی، سب کو چھوڑ کر آ گئی۔ وہ شدت بے تابی سے سوٹ کیس لا کر پٹک کر غضنفر سے گویا ہوئی تھی، اور اس نے حد بے یقینی و حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چند لمحے کھوئی کھوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر چونک اٹھا تھا۔ رخ، تم یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور خوشی سے سرشار لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ انکل آنٹی کی جو انسلٹ ہمارے ہاں ہوئی، بلکہ تمہاری بھی، اس پر میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں، پلیز معاف کر دو۔ ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ تمہارے منہ سے اسمیل کیسی آ رہی ہے؟ تم نے ڈرنک کر رکھی ہے؟ جب تک اسے محسوس ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں باپ کی بے عزتی کا گھاؤ، محبت کے چھن جانے کا دکھ، اور پھر آج ہمیشہ کے لیے
اس گھر، اس شہر کو چھوڑ جانے کے غم نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دینے والے مشروب کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر نہ محبت کا چہرہ یاد رہا، نہ وفا نبھانے کے وعدے یاد رہے، تو صرف ماں باپ کے شدید ذلت سے اترے ہوئے چہرے اور غرور و افتخار کے سم میں اکڑے ہوئے فخر و تفاخر سے جگمگاتے چہرے، اور یہ چہرہ، یہ وجود انہی کا ایک حصہ تھا جن کو پامال کر کے وہ نتا حیات بیزتی کا مزہ چکتے رہنے کی سزا دینا چاہتا تھا۔ محبت ہار گئی تھی، انتقام جیت گیا تھا۔ ایک جسم پامال ہوا تھا، ایک روح داغدار ہوئی تھی، لیکن جنون کے سر پر سکون کا تاج تھا۔ ضمیر پر بے حسی کی حکمرانی تھی، دل پر سکتہ تاری تھا، دماغ وحشی اندھیروں کی لپیٹ میں سکوت پذیر تھا۔ آغا پیلس میں اس وقت ہلچل مچی جب دلہن بنانے کے لیے بھابوں نے کمرے میں بیوٹیشن کے ہمراہ قدم رکھا تھا، اور لمحوں میں اس کی غیر موجودگی کی خبر گھر میں پھیلی تھی۔ آغا جان اور بڑے لالا رائفلیں لے کر سیدھے غضنفر کے ہاں پہنچے تھے، لیکن خالی کوٹھی نے ان کا استقبال کیا تھا، اور بہت تلاش کے بعد ایک کمرے سے ہوش و حواس سے بیگانہ گل رخ ملی تھی، اور اس کا بکھرا الجھا حلیہ انہیں لمحوں میں عرش کی بلندیوں سے پاتال کی پستیوں میں پھینک گیا تھا۔ ان کی گردنیں کبھی نہ اٹھنے کے لیے جھک گئی تھیں، بے جان ہاتھوں سے رائفلیں ایسے گری تھی گویا اس سے شملے گھر آئی بارات لوٹ گئی تھی۔ برادری سے انہیں باہر کر دیا گیا تھا، اب وہ نہ برادری میں رہ سکتے تھے اور نہ ہی کسی سے تعلق رکھ سکتے تھے۔ جس برادری کے ذمے انہوں نے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا تھا، اسی برادری کو اب ان کا خاندان قابل قبول نہ تھا۔ وہ راتوں رات کینیڈا اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئے تھے۔ گلرو خوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی، یا تو بالکل سکتے کسی کیفیت میں خلاؤں میں گھورتی رہتی، یا پھر کبھی اچانک ہی گھر کے کسی مرد کو یا ملازم کو دیکھ کر شدتوں سے چیخنے لگتی، چھوڑ دو مجھے، میں تم سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی تھی، چھوڑو، بچاؤ۔ اس پر دورے پڑتے تو سخت جنونی ہو جایا کرتی تھی، خود کو زخمی کر لیتی، سامنے والے کو لہو لہان کر دیتی، پھر طویل بے ہوشی کے بعد اس کے لبوں پر خاموشی کے فقر لگ جاتے۔ ملازم ڈر کے مارے اس کے سامنے آتے نہ تھے۔ گھر کے مردوں کی تاب کہاں تھی؟ بہت علاج کروایا گیا، الیکٹرک ٹریٹمنٹ بھی اسے دی گئی، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، اور وہ ایک عذاب بن کر ان پر مسلط تھی۔ وقت گزرتا گیا، صفوان اور مہران جوان ہو گئے تھے۔ مہران کی نسبت صفوان حساس و انتقامی طبیعت رکھنے والا بندہ تھا۔ پھر بچپن سے وہ اپنے پھپھو کی جنونی حالت دیکھتا آ رہا تھا، بلکہ کئی بار وہ محبت میں ان کے قریب گیا بھی تو گھائل ہوا، اور ہر بار اس شخص سے انتقام لینے کا جذبہ پروان چڑھا تھا۔ مہران سے وہ آگاہ تھا، باپ سے زیادہ دادا سے قریب ہونے کے باعث ان کی فیلنگز کو سمجھتا بھی تھا۔ مہران کھلنڈرا اور بے پرواہ تھا، اور کچھ بزدل بھی، اسی وجہ سے وہ کبھی کمرے میں بند رہنے والی پھپھو کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ ہر بار صفوان کو لہو لہان دیکھ کر کان پکڑتا تھا۔ آغا جان کو بیٹی کی حالت احساس ندامت میں گرفتار کیے رکھتی، مگر ان کے آفریدی خون نے بھی عہد کیا تھا کہ وہ غضنفر سے بدلہ لیے بغیر مرے گا نہیں، اور ایسی ہی چوٹ اس کو لگائے گا جس کی کسک وہ آج تک بھگت رہا تھا۔ ڈھونڈنے والوں کے لیے دنیا ازحد چھوٹی ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی غضنفر محمود بٹ کو 20 سال بعد کھوج لیا تھا۔ حالانکہ ان سالوں میں وہ بڑے بیٹے صفوان کے باپ اور گلرخ کی موت کا صدمہ جھیل چکے تھے، مگر ان کے اندر انتقام کی آگ سرد ہونے کی بجائے بھڑکتی ہی گئی تھی، اور ان کے انتقام کے جذبے کو فتح یاب کرنے کے لیے ان کا لاڈلا، چہیتا، ہم خیال و ہم مزاج پوتا صفوان موجود تھا۔ کرسمس ڈے کی ایک پارٹی میں ان کی ملاقات زیاد سے ہوئی تھی، اور باتوں باتوں میں غضنفر محمود بٹ کا ذکر آیا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کے ماموں ہیں، حکومت پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ گفتگو وہاں کے پاکستانی سفارش خانے میں متعین کسی سفارش کار سے ہو رہی تھی، اسے جاب کے سلسلے میں کسی کی مدد درکار تھی۔ زیاد بتا رہا تھا اس کے ماموں اس کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں، اور انجانے وہ ان کی بھی پرابلم سالو کر گیا تھا، یعنی اپنوں کے لیے مشکلات پیدا کر چکا تھا۔ پھر وہ تو انجان بن گئے تھے، تمام تفصیلات سے صفوان کو آگاہ کرنے کے بعد مطمئن تھے۔ صفوان کی ذہانت و لیاقت پر انہیں مکمل بھروسہ و اعتماد تھا، اور ان کو چند ہفتوں میں ہی خوشخبری مل گئی تھی۔ وہ زیاد کو شیشے میں اتار چکا تھا، اور کچھ ماہ بعد ان کی دوستی و محبت کی مثال ہی نہ ملتی تھی۔ پلان کے مطابق اس نے زیاد سے کہا تھا کہ پاکستان کسی کام سے جا رہا ہے، اور اس کی حسب توقع زیاد نے بڑے اصرار سے بلکہ منتوں کے بعد اسے مجبور کیا تھا کہ اس کے گھر قیام پذیر ہو۔ دل ہی دل میں وہ اس کی سادگی و بے خبری اور اپنی کمینگی پر کچھ ملول بھی تھا، مگر پھر پھپھو کا چہرہ نگاہوں میں آتے ہی ہر احساس مردہ ہو گیا تھا۔ اس نے غضنفر ہاؤس کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تو غصے و جنون کی زبردست لہر اس کے اندر اٹھی تھی، اور اس کا دل چاہا کہ ساتھ کھڑے پروقار و معزز نظر آنے والے شخص کا گلا دبا دے، لیکن نہیں، وہ اسے آسان موت نہیں، ذلت امیز موت مارنے آیا تھا، ایسی موت جس کی حیثیت سالوں سے اس کے بڑے اور وہ سہتے آ رہے تھے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا، اور ان کے انتقام کے ساتھ مسکراہٹ لبوں پر زبردستی سے جائے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی متلاشی نسلیں اپنے شکار کی تلاش میں تھیں جس کی خاطر وہ یہاں آیا تھا۔ پھر وہ اس کے سامنے تھے، گولڈن، میرون اور براؤن ڈیزائننگ والے جارجٹ کی سوٹ میں میچنگ دوپٹہ خوب لپیٹ کر اوڑے ہوئے، کانچ کی پلیٹیں پکڑی محتاط انداز میں زیاد کی مدد سے ملنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ لہجہ اس نے اپنا دوستانہ اور مہذب ہی رکھا تھا،
मगर वो लड़की उसकी एक निगाह पर ही मुतवहिश हो गई थी। उसके हाथ से प्लेटें गिरकर चिकनाचूर हो गई थी। तब उसे यकीन आया अपने फ्रेंड्स की कही बात का कि औरत अपनी तरफ उठने वाली हर निगाह का मफहूम समझती है, और वो समझ गई थी। तब भी उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था। सुहवान ने तेज़ी से निगाहें झुकाई थी और ख़ुद को कंट्रोल किया। खाने के दौरान भी वो उसकी निगाहों का मरकज़ रही थी, और वो इतनी गुमसुम व खामोश, सुर्खियाँ चिलकाते उसके गुलाबी चेहरे पर बला के जाज़बियत मसहूर कर देने वाली मासूमियत थी। उसकी हसीन आँखों में हमा वक्त अजीब सा एहसास रहता था। उसके संजीदा और खामोश वजूद को मज़ीद चार्मिंग बनाता था। वो हसीन थी, ये उसकी हुस्न परस्त तबीयत के लिए तस्कीन का बायस था। फिर शिकार मनपसंद हो तो लुत्फ़ दोबाला हो ही जाता है, लेकिन तशवीशनाक बात यह थी कि वो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि अजहद ज़हीन व फ़तीन थी, और ख़ासी हद तक मजहबी रुझान रखती थी। वो मौका की तलाश में गैर महसूस अंदाज में किसी असेब की तरह उसके पीछे पड़ा रहता था, और अपने मुतल्लिक होने वाली उनकी तमाम गुफ्तगू से भी मुस्तफ़ैद होता रहता, और दिल ही दिल में फ़ातिमा के खुद पर इत्माद व भरोसे से हंसता तो महकार की दूर अंदेशी और दुरुस्त अंदाज़े फ़िक्र अंदेशों पर अशश कर उठता, और जल्द अज जल्द उसे अपनी लाइन पर लाने की तदबीरें सोचने लगा। लेकिन वो उसके अंदाज़ों से ज़्यादा महतात तो हसास थी, जो उसकी बू पाते चिकनी मछली की तरह फिसल जाया करती थी। हाथ में आने से कबल बहुत रिजर्व रहने की उसकी आदत थी। नाराज़गी के इजहार में से कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, तो साफ कोई से अपनी गलती का एतराफ़ करने में भी उसका कोई सानी ना था। आंटी से मजाक में दिल लेने और दिल की देने की बात पर वो नाराज़ हुई थी। फिर उसकी माशरत पर उसने खुलकर अपने ज़ाती ख़यालात का इजहार भी कर दिया था, और उसके ट्यूशन पढ़ाने के स्टार पर पहली बार उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आई थी, और वो अपने दिल को मुश्किल संभाल पाया था। उसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि सामने शाखों पर खिलते सुर्ख गुलाब हसीन है या उसका चेहरा। ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मैं अपने मकसद से दूर होता जा रहा हूँ। उसके दुपट्टे में लिपटे वजूद, मासूम चेहरे और झुकी पलकों को देखकर मेरी आंखें क्यों झुकने लगती हैं? मैं अपना अज़म, अपना मकसद, अपना इंतकाम क्यों भूलता जा रहा हूँ? उसने घबरा कर दिल को खूब लुटारा था, और अपने इंतकामी जज्बे को उभारते हुए लाइब्रेरी रूम की तरफ बढ़ गया था, जहाँ कुछ देर कबल महकार को जाते देखा था। वो दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ था। अंदर की फ़िज़ा ठंडी, पुरसकून, नीम अंधेरी थी। वो लैपटॉप की सुनहरी रोशनी में अज़द इन हमाक से मुताले में मसरूफ़ थी। वो चालाक चीते की तरह एक जिसमें अपने शिकार को काबू करना चाहता था। वो उसे अपने करीब और फिर खुद पर झुकते देखकर इस पूरी तरह चौंकी कि नावल उसके हाथ से गिर गया। वो चीखना ही चाहती थी। अगर वो चाहता तो हाथ से मुंह बंद करके उसकी चीख हलक में रोक देता, लेकिन ना मालूम क्या हुआ था कि उसके कुर्ब से एक झटका सा लगा था। वो मकान के अंदाज में दराज से बिला इरादा लाइटर निकालते झुक गया, और फिर जिस तरह आया था उसी तरह वापस निकल आया था। मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी, गोया उसके इरादे की नाकामी पर मुझक्का उड़ा रही हो। फिर वो सारी रात मुस्तरिब रहा। बेहिसाब सिगरेट फूंकने के बाद जब अपनी फीलिंग समझ नहीं पाया था, हस्बे तवक्को वो उससे कबीदा हो चुकी थी, और वो आंटी की और उसकी बहस सुन चुका था। वो खुद सोच रहा था इस तललसम कदे से कुछ अरसे दूर जाने का। महकार ने उसकी सोचों को अमली रुख दिया, और वो खामोशी से उसी वक्त वहाँ से होटल चलाया। वहाँ रहकर उसके दिल को असीर करने की प्लानिंग करना चाहता था। फातिमा और गजनफर साहिब के दिल वो पहले ही जीत चुका था। फातिमा से उसे कोई अदवत ना थी। बेहद चाहने वाली मुशफिक सी औरत थी वो, जिनकी वो दिल से इज्जत करता था। बहुत कमगो और संजीदा गजनफर साहिब को देखकर वो हर बार ज़हनी कशमकश से दुचार होता। वो इस उम्र में भी सोबर और डिसेंट लगते थे। आंटी उससे फ़ोन पर बहुत खफान थी और मुतालबा कर रही थी उसे फौरी वापसी का। बड़ी मुश्किल से उसने झूठ कहकर उन्हें मनाया था कि उसके दोस्त आए हैं। फिर आंटी के बार बार फ़ोन करने पर उसे वहाँ जाना पड़ता था। वो अजहुद ज़्यादा ठहरता नहीं था, और महकार कस्तन उसकी मौजूदगी में कमरे से ना निकलती थी, और उसकी बेनियाजी और गुरूर उसे ज़िद दिलाने लगा था। अपने कदमों पर घिरने के लिए एक आलम को फाते करने वाला शख्स, हसीनाओं के दिलों पर पाँव रख कर चलने वाले सुफ़ान अफरीदी के सरासर तौहीन थी कि एक लड़की उसकी स्मार्टनेस, दौलत और पुरकशिश पर्सनैलिटी को नज़रअंदाज कर रही थी। वो उस दिन गया तो आंटी ने ज़बरदस्ती रोक लिया और उसकी पसंदीदा डिशें तैयार करने लगी। वो महकार को खोजता चलाया। गुलाबी शाम के हसीन मौसम का वो भी एक हिस्सा लग रही थी। बेबी पिंक कलर के दीदा ज़ेब सूट में हम रंग दुपट्टे को हुमास के अंदाज में लपेटे, रैकिंग से लगी इर्द गिर्द हरसू फैले खूबसूरत नज़ारों में गुम, हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने गिराती रब्बे कायनात की सना में महव थी। वो देखता रह गया था। सादा मासूम चेहरा, पाकीज़गी और तकद्दुस का एहसास जिसकी ढकी पेशानी से झलकता था। ना बापर्दा और मुकम्मल हुस्न उसने अब से कबल कहाँ देखा था। हसीनाए फरंग के नंग धड़ंग यासूस हुस्न को ही वो दाद देता आया था, लेकिन अब महसूस हो रहा था कि हुस्न की इब्तिदा कहाँ से होती है और इंतहा कहाँ। शायद वो उसकी आंखों की हिद्दत महसूस कर रही थी जो मुस्तरिब सी मुड़ी थी, और उसे देखकर उसके चेहरे के बदलते रंगों को उसने बगौर देखा, और महकार के फरार के इरादे भांप कर वो इसी तरह से बाजू फैलाकर खड़ा हुआ था कि उसके रास्ते मजदूद हो गए थे। फिर बातों बातों में वो अजहद जज्बाती हो गया था, और महक ने भी बगैर किसी मुरव्वत के उसे खरी खरी सुनाई थी,
اور وہ پہلی بار نادم سا ہو گیا تھا۔ مظفر صاحب دورے سے واپس آئے تو اسے بھی ہوٹل سے واپس لے آئے تھے، پھر وہی روٹین تھی، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس دوران کئی بار زیاد سے بھی فون پر بات ہوئی تھی۔ اس کا یہی اصرار تھا کہ وہ اپنے کام کے مکمل ہونے تک یہیں رہے، اور وہ دل میں ہنستا ہوا سوچتا تھا اگر اسے کام کی نوعیت معلوم ہو جائے تو وہ پہلی فلائٹ سے آ کر اسے شوٹ کر ڈالے گا۔ ادھر گرینڈ پا کا صبر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سخت متعجب تھے کہ وہ کس وجہ سے اتنا ٹائم لے رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ہر لڑکی کی طرح وہ لڑکی بھی اس کی وجاہت و پرسنالٹی پر مر مٹے گی اور پھر اس کے لیے راہ آسان ہو جائے گی، مگر پہلی بار کسی لڑکی نے اسے نظر بر کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی، بلکہ وہ اس کی پرچھائیوں سے بھی برگشتہ تھی، اور وہ بھی اب اس صورتحال سے تنگ آ چکا تھا۔ جب بھی اس رات قدرت کی طرف سے موقع مل گیا تھا، آنٹی ملازمہ کو لے کر ڈینٹسٹ کے ہاں گئی تھی۔ موسم بے حد خراب تھا اور موقع بے حد اچھا۔ دل کی صداؤں پر وہ ماسی کی ان کربناک چیخوں کو غالب کر بیٹھا تھا جو مرتے دم تک اس کی اکلوتی عزیز جان پھپھو کے حلق سے خارج ہوئی تھی۔ احساسات پر بے حسی کا رنگ چھانے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ شمعی قسمت لائٹ فیل ہو گئی۔ وہ شیطانی ارادے سے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا جب بالکل اچانک وہ آنٹی بچائیں چیختی ہوئی اسے آنٹی سمجھ کر پوری شدت سے خوف سے کانپتی ہوئی اس سے لپٹی تھی، اور اسے محسوس ہوا تھا برقی تاریں اس سے چمٹ گئی ہوں۔ عجیب کیف و خمار تھا جو اس کے رگوں پہ میں خون کی طرح سرایت کرنے لگا تھا۔ ہوش و حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ بازوں کی گرفت اس کے سیڈول ریشم کے کٹھے کی مانت گداز جسم کے گرد تنگ ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، مچل رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، اور قبل اس سے کہ وہ کسی بد اخلاقی کا شکار ہوتا، ایک دم میں اس کے احساسات بیدار ہونے لگے۔ وہ اسے بازوں میں جکڑے گمسم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوں میں ہی جھول گئی تھی۔ اسے سنہری موقع مل گیا تھا، مگر نہ معلوم کیا ہوا تھا، وہ کسی انجان جذبے کے تحت بہت احتیاط و احترام سے اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹا گیا تھا، اور آنٹی کی آمد پر یہ کہہ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ڈر گئی تھی، اور اس کے ہوش میں آنے تک وہ آنٹی کے ساتھ اس کے پاس موجود رہا تھا۔ ڈر تھا وہ اس کی حرکت آنٹی کو بتا کر اس کے لیے مسائل نہ پیدا کر دے، اور اگر آنٹی اس حد سے زیادہ اعتماد نہ کرتی تو اس کے سچ بتانے پر بخلا اٹھا تھا، مگر بھلا ہوا آنٹی کی سادہ طبیعت کا جو اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بول اٹھی تھی۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا مہکار کا حصول، پھر اس کے لیے راستہ آسان ہوتا چلا گیا تھا۔ مہکار کی گفتگو نے اس کے ذہن میں شرعی رشتے کی بات ڈالی تھی، اور اسے یقین آیا تھا جب غضنفر صاحب نے بھی یہ رشتہ منظور کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا مہکار دل سے اس رشتے پر راضی نہیں ہے، مگر وہی مشر کی بیٹی ہونے کے حوالے سے وہ باپ کے آگے اپنی مرضی نہ چلا سکی تھی۔ نکاح والے دن پرپل سوٹ میں دلہن بنی وہ آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر بے نیازی و بیزاری کی جگہ گھبراہٹ و الجھنوں نے لے لی تھی، اور اس روپ میں وہ دل میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، اور پہلی بار وہ اسے خباثت کی نظر سے نہیں خاص نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کے حصول کے لیے بے قرار تھا تو وہ اس کی دسترس سے دور تھی، اور اب جب وہ اس کی زد میں تھی تو حصول کا جنون ہی سوار ہو گیا تھا، اور شاید سویا ہی رہتا اگر مہران اسے گرینڈ پا کے عزائم کی اطلاع نہ دیتا۔ موبائل پر بجتی ٹیون نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مہران کا نمبر سیل پر خبردار کرنے لگا تھا، گرینڈ پا بات کریں گے، اور پلیز جو احمقانہ حرکت کر چکے ہیں اس کی خبر انہیں مت دینا، ورنہ جو ہوگا اس کا تصور بھی محال ہے۔ مہران نے اسے سمجھاتے ہوئے چند لمحے بعد موبائل گرینڈ پا کو پکڑا دیا تھا۔ پہلے اس نے ان سے کچھ فاصلے سے گفتگو کی تھی۔ وعلیکم السلام، تم سناؤ خان؟ میں تو ویسا ہی ہوں جیسا چھوڑ کر گئے تھے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بے قرار و بیکل ہوں۔ دوسری جانب سے ان کی آواز کے چاہو جلال میں طنز نمایاں تھا۔ آپ کو مجھ پر کانفیڈنس نہیں ہے گرینڈ پا؟ بھروسہ تھا تبھی بھیجا تھا، لیکن تم نے پہلی بار ہمارے اعتماد و بھروسے کو ریزہ ریزہ کیا۔ ہم نے تمہیں وہاں شیر سمجھ کر بھیجا تھا، تم گیدڑ ثابت ہوئے، بلکہ نہ مرد جو ایک لڑکی۔ گرینڈ پا، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کا شولوں کی طرح بھڑکتا لہجہ خاصا بلند تھا، کن پٹیوں کی رگیں تن گئی تھیں۔ بےعزتی تمہاری نہیں ہماری ہے، بس اسے دہکتے انتقام کیا ہے، گل رخ کی ہے۔ جس دشمن کا ادھار چکانے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا، اسی دشمن کی چھت کے نیچے تم سب بھلائی سکون سے رہ رہے ہو۔ یہ ہماری بھول تھی جو تمہیں ہم نے وہاں بھیجا، اور اس بھول پر ہم تا حیات شرمندہ رہیں گے۔ تم واپس آ جاؤ خان، اب اپنا انتقام ہم خود لیں گے۔ ہمارے بچے اس قابل نہیں ہیں، اور لوگ تو ہیں، یہ سچ ہے، شیر اپنا شکار خود کرتا ہے، مگر جب بات بزدلی و کمزوری کی آ جائے تو دوسروں کا سہارا مجبوری لینا پڑتا ہے، جو مجبوری کم ذلت زیادہ لگتا ہے۔ زبان کی کاٹ تلوار سے کاری، لفظوں کی مار کوڑوں سے بھی بھاری ثابت ہوتی ہے۔ وہ جو لفظوں کے جوتے اس پر برسا رہے تھے، اس تکلیف سے زیادہ اسے اذیت ان کا شکستہ و بے بس لہجہ پہنچا رہا تھا۔ وہ اسے نامردی کی بدترین گالی دے کر شولوں میں دھکیل چکے تھے۔ مزید جلدی پر تیل ان کے شکست خوردہ لہجے نے ڈالا تھا۔ فار گاڈ سیک گرینڈ پا، مزید آپ نے کچھ اور کہا تو میں ابھی اسی لمحے خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ جنون و وحشت کی زد میں تھا۔ یہ لمحے ہمارے دشمن کی زندگی میں آئیں گے، یہ لمحے تمہارے نہیں ہمارے دشمن کی زندگی میں آئیں گے اپنی بیٹی کا حال دیکھ کر۔
مجھے آپ کو خوشخبری سنانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ان کے رکت آمیز انداز میں کہے گئے جملوں نے اسے پہلے والا صفوان بنا دیا تھا جو انتقام لینے میں کسی درندے کی طرح وحشی، بے رحم و خونخوار تھا۔ پھر کب آ رہے ہو حیات افزا خبر لے کر؟ ان کا پیار، لہجہ اعتماد کی مٹھاس سے لبریز تھا۔ آپ آنکھیں بند کیجیے، آنکھیں کھولیں گے تو مجھے سامنے پائیں گے۔ اس کا لہجہ پررسم تھا۔ رائٹ، اس نے آف کر کے موبائل بیڈ پر اچھالا تھا۔ ماحول کی بڑھتی ہوئی تاریکی اسے اپنے اندر پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ باہر گھن گرج کی آوازوں کے باوجود اندر سناٹے محسوس ہو رہے تھے۔ میں کہتی ہوں نصیب سے تمہیں اتنا اچھا لڑکا ملا جو صورت و سیرت میں بھی لاجواب ہے تو دولت و ثروت میں بھی۔ پہلے کہتی تھی اس سے کوئی شرعی تعلق نہیں ہے، اب مضبوط تعلق بن گیا ہے، پھر بھی اسے اکھڑی اکھڑی بیزار رہتی ہو۔ یہ اچھا رویہ نہیں ہے میری جان۔ وہ وہاں سے آ کر اس کی گوشمالی کرنے لگی تھی۔ ان کے درمیان غضنفر صاحب بھی موجود تھے۔ آنٹی مجھ سے شکایت مت کریں، میں نے وہی کیا جو بابا مجھے ہمیشہ سے سمجھاتے آ رہے ہیں۔ بابا کی ہی خواہش تھی میں کسی سے تعلقات نہ بڑھاؤں، لوگوں سے برائے نام گفتگو کروں اور دوستوں سے بھی دوستیاں محتاط و مختصر رکھوں۔ میں نے وہی کیا۔ مخلوط ارادوں میں تعلیمی مراحل طے کرنے کے باوجود میری دوستی ہم جن سے بھی زیادہ پائیدار نہ ہو سکی تھی۔ پھر جن سے مخالف تو میرے لیے شجرے ممنوع تھے۔ اب اگر کوئی مرد میری زندگی میں آپ لوگوں کی خوشی سے آ گیا ہے تو اس کے لیے مجھے ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا ہوگا تاکہ میرا احساس اسے قبول کر سکے۔ وہ بھی آنٹی کی دن رات کی نصیحتوں اور صفوان کی خاموش نگاہوں کے پیغامات سے تنگ ہو کر بولی تو بولتی چلی گئی تھی۔ با کردار، نیک و سعادت مند بیٹیاں باپ کی عزت کی پگڑی پر چمکنے والا سب سے نایاب موتی ہوتی ہیں، اور مجھے فخر ہے میری بیٹی ایک نایاب و قیمتی موتی ہے جس کے ہر اٹھتے قدم اور جھکتی نگاہ کی مجھے خبر ہوئی ہے۔ پہلی بار نہایت شفقت و محبت سے انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا اور وہ بھی سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ ساری زندگی اپنی ہی جنون کی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہا ہے یہ تمہارا باپ۔ بدقسمت و بد نصیب ایک چاہ کی کسک میں بہت سارے چاہنے والوں کو قربان کیا ہے، مجھ جیسے سیاہ بخت نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ فاطمہ بھی رو پڑی تھی۔ شکر ہے بھائی آپ نے دل میں چھپی محبت کا اظہار تو کیا۔ یہ دور محبتوں کو عیاں کرنے کا، پھیلانے کا، اظہار کرنے کا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اظہار ہی بڑی بڑی محبتوں کو جنم دیتے ہیں، خوشیوں کو جاگر کرتے ہیں۔ شکر ہے ہمارے گلشن میں بھی بہار نے قدم رکھا ہے۔ ماحول کے بوجھل پن کو فاطمہ کی مسرت سے لبریز آواز نے توڑا تھا۔ ہم آپ کے اسد ممنون ہیں فاطمہ، اگر آپ اس گھر کو، مہک کو اتنی توجہ اور وقت نہ دیتی تو ہم کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ممنونیت سے گویا ہوئے۔ یہ سب آپ کی محبت و اعلیٰ ظرفی ہے، ورنہ آج کل کون بیوہ بہن، یتیم، بانجے کا سرپرست بنتا ہے۔ پھر آپ نے مجھے حکمرانی دی ہے۔ شام کی چائے انہوں نے ساتھ پی تھی۔ بہت اچھی گفتگو کے دوران غضنفر صاحب کسی ضروری فون آنے کے باعث چلے گئے تھے۔ ڈنر پر آنٹی کے کہنے کے باوجود وہ صفوان کو بلانے نہیں گئی تھی۔ نہ معلوم کیوں وہ اس سے تنہائی میں ملتے ہوئے گھبراتی تھی۔ اس گھبراہٹ کو وہ خود نہ سمجھ سکی تھی۔ آنٹی کو کیا سمجھاتی، اور آنٹی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس کی ہچکچاہٹ کو خود سری و ضد سمجھتی تھی اور ناراض ہو گئی تھی۔ پھر ڈنر بھی انہوں نے اس کے کمرے میں کیا تھا اور خاصی دیر تک اس کے کمرے میں رہی تھی۔ وہ ٹی وی کے چینلز بدلتی رہی تھی۔ آنٹی، ماں، دوست، بہن، کیا کچھ نہ تھا اس کے لیے۔ اسے ان سے بےحد انسیت تھی اور ان کے وجود کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان 2 گھنٹوں کی ناراضگی نے اسے بری طرح بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ نہ مطالعے میں دل رکھ رہا تھا اور نہ ٹیلی ویژن بھا رہا تھا۔ باہر دھواں دھار بارش اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھی اور اس کے اندر وحشتوں کا انداز بھی آج کچھ ناہم رنگ لیے ہوئے تھا۔ آنٹی کی ناراضگی کے خیال نے اسے بوجھل کر رکھا تھا، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی احساس تھے جو اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ بس دل تھا کہ ڈوبا جا رہا تھا۔ آنٹی آئی تھی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ تم بڑی ہو گئی ہو، اپنا اچھا برا خود سوچ سکتی ہو۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب آپ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ پرومس؟ انہوں نے ہاتھ پھیلایا تھا۔ یس پرومس، وہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی تو انہوں نے مسکرا کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ دیکھو میری جان، اگر ہسبینڈ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کی وائف خوش نہیں اس رشتے سے تو زندگی بڑی دشوار و کٹھن بن جاتی ہے۔ مرد خود کو نظر انداز کیے جانا کبھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں۔ پہلے ہی مرحلے کی تم دونوں کی یہ کشمکش مجھے ہلائے رکھتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ 6 ماہ تمہارے درمیان انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اچھا ہے ان دنوں میں تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگو تو آگے مشکلات نہیں ہوں گی۔ اسے ہماتن گوشت دے کر انہوں نے نصیحتوں کا پٹارا پھر سے کھول لیا تھا۔ ویسے آج بہت خوشی کا دن ہے، بھیا نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا۔ وہ ساس پین میں دودھ ڈال کر برنر پر رکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اسی طرح رہا کرو، اور یہ کانچ کی چوڑیاں تمہاری گوری کلائیوں پر ماشاءاللہ خوب بجتی ہیں۔ وہ اس کی کلائیوں میں سجی سرخ و سبز چوڑیاں دیکھ کر محبت سے بولیں، پھر تیزی سے کافی پھینٹنے لگی تھی۔ آپ کو خوش کرنا تھا، وہ کھلکھلائی تھی۔ کبھی اس کی خوشی کا خیال بھی کر لیا کرو جس سے تمہاری تمام خوشیاں وابستہ ہیں۔ وہ شوق ہوئی تھی اور وہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔
آنٹی نہ معلوم کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، برا، بہت برا، جس کی تلافی شاید کبھی بھی نہ ہو سکے گی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ وہ دہل اٹھی تھی۔ میری بچی نکل آؤ ان لمحوں کی قید سے جس کی ہیبت ناکیاں تمہاری آج اور کل کو بے رنگ اور بے کیف بنا رہی ہیں۔ کچل ڈالو ان اندیشوں، وسوسوں اور خوف کے چھتوں کو جس نے زندگی کو زہر آلود کر دیا۔ اس کے لرزاں لہجے نے انہیں بھی بخلا ڈالا تھا، مگر پھر خود سب کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی، یہ کافی لے جاؤ صفوان کے روم میں اور فوراً بھاگ مت آنا، کچھ دیر بیٹھ جانا، وسعت دلچسپ گفتگو کرتے ہیں، طبیعت بہل جائے گی۔ وہ کافی کے مگ ٹرے میں رکھ کر اسے پکڑاتے ہوئے تلقین کرتی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور وہ جھجکتے ہوئے گیسٹ روم کی طرف آ گئی تھی۔ کوریڈور نیم اندھیرے کی زد میں تھا۔ وہ سنبھل کر قدم اٹھاتی سیڑھیاں عبور کر کے اوپر پہنچ گئی تھی۔ لابی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لابی سے ملحقہ اس کے کمرے میں بھی ڈیم لائٹ آن تھی، جو اس پورے حصے کو بہت پراسرار اور ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دروازے کی طرف پشت کیے کسی سے موبائل پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ مارے خوف کے واپس پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا۔ گرینڈ پا نے مجھے بہت بڑی گالی دی ہے مہران، اس وقت سے میں جس ساگ میں جل رہا ہوں وہ جلن تم بھی محسوس نہیں کر سکتے یار۔ بس میں فیصلہ کر چکا ہوں، گرینڈ پا کی خواہش پوری کر کے میں آ رہا ہوں فرسٹ فلائٹ سے۔ وہ کس گرینڈ پا کی بات کر رہا تھا، جبکہ بقول اس کے وہ دنیا میں تنہا و لاوارث تھا۔ مہکار کا وجود سماعت بن گیا تھا۔ دانت مت نکالو، کر سکتا ہوں میں ان کی خواہش پوری؟ محبت اور میں، یہ کام نان سینس لوگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ صفوان افریدی ان جذبوں کے لیے نہیں بنا۔ نکاح میں نے اسے ڈاج دینے کے لیے کیا، خود کو بہت پارس اور نیک بھی سمجھتی ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہے یہ رشتہ محض کچھ وقت کے انجوائمنٹ کے لیے جوڑا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، آنٹی میری مٹھی میں ہے، وہ مجھے فرشتہ سمجھتی ہیں، آج میرے کیا ارادے ہیں ان کے فرشتے بھی محسوس نہ کر سکیں گے۔ کھانے کے دوران میں نے نظر بچا کر ان کی پلیٹ میں نیند آور دوا ملا دی تھی۔ وہ صبح سے قبل جاگ ہی نہیں پائیں گی، گھر میں کوئی اور ہے نہیں اور موسم بھی میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ آج مہکار کی مہک کو میری قربت کو مہکانا ہی ہوگا۔ اس کے ارادے جتنے ناپاک تھے، لہجہ اتنا ہی مکروہ۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے گری تھی، شور پر وہ چونک کر مڑا تھا اور وہ جو اس کی دہشت ناک گفتگو سن کر تھک سے رہ گئی تھی، اسے موبائل دور اچھالتا دیکھ کر بھاگ کر آگے بڑھنا چاہتا، مگر وہ اس سے بھی زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا، جو ایک ہی جست میں سے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لا کر کسی بھی جان لاشے کی طرح قالین پر اچھالا تھا، اور وہ بے وسان پوری شدت سے چیختی ہوئی گری تھی۔ وہ پرواہ کیے بغیر پھرتی سے لابی کا دروازہ لاک کر کے آیا تھا، پھر کمرے کی کھڑکیاں اور دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ وہ ناک سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر پھرتی سے کھڑی ہوئی تھی اور دروازہ لاک کر کے پلٹتے صفوان پر نگاہ پلٹنا بھول گئی۔ دل رکنے سا لگا تھا۔ ہر قسم کے جذبات سے آرے چہرے پر بھیانک کرختگی و آنکھوں کی اجنبیت کا تاثر۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کھسکی تھی اور بیڈ سے ٹکرا کر اس پر ٹک گئی تھی۔ تو تم نے سب کچھ سن لیا؟ اس کے قریب آ بیٹھا تھا خون خوار انداز لیے۔ میں جانا چاہتی ہوں، مجھے جانے دیں۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرا ارادہ جاننے کے باوجود جانے کی بات کر رہی ہو؟ اس کے شانے پر بازو رکھ کر غمگین لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بے جان ہونے لگی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جانے دو۔ وہ اس کا بازو جھٹک کر کھڑی ہوئی تھی، مگر اسی پل اس نے سنگ دلی سے اسے اپنی آہنی گرفت میں جکڑا تھا۔ میری خواہش پوری کیے بنا تمہاری روح بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ نہیں، ہرگز نہیں، مر کر بھی تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہاری آنکھوں میں چھپی خباثت کو میں نے اسی پل پہچان لیا تھا جب تم نے اس گھر کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا، اور اسی لیے میں تم سے دور رہا کرتی تھی کہ تم نہایت ذلیل و کمینے انسان ہو۔ اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں، کم آن ڈیئر، دیر مت کرو۔ اس کے غصے سے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہاری نجس خواہشات کی تکمیل کے لیے وہاں ایسے وجود بہت مل جائیں گے جہاں سے تم آئے ہو۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، میری زندگی برباد مت کرو۔ زیاد بھائی، آنٹی اور بابا کی محبتوں کا، اعتماد کا یہ صلہ دے رہے ہو، پھر میں نے کیا کیا ہے؟ کس غلطی کی سزا دے رہے ہو؟ اس کی آہنی گرفت سے چھٹکارا نہ پانے کے بعد مجبوراً روتے ہوئے اس کی منتوں پر اتر آئی تھی۔ کسی نے کہا ہے ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے، تو یہ تمہارے بد کردار باپ کے کیے کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ اس کے لہجے میں شدید نفرت و تحقیر تھی، اور پھر وہ ماضی کی ایک بات بتاتا چلا گیا۔ وہ گویا دوہرے اعصاب میں مبتلا ہو گئی۔ آنٹی کی زبانی اپنے باپ کے ناکام عشق کی داستان وہ سن چکی تھی، لیکن یہ احساس کتنا اذیت ناک تھا کہ اس کا باپ پروانہ نہیں بھنورا تھا، اور اس کا بویا ہوا اسے کاٹنا تھا۔ میں مانتی ہوں بابا کا فعل مجرمانہ تھا، گناہ آلود تھا، اور شاید اسی کی سزا وہ اب تک پا رہے، مگر کچھ نہیں۔ مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو، بہتر یہی ہے کہ میری بات مان جاؤ، ورنہ مجھے اپنا عہد ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اسے اسی طرح بازوؤں میں جکڑے بیڈ پر لے آیا تھا۔ تم اپنے پھپھو کا انتقام مجھ سے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر بابا مجرم ہے تو انہیں مجرم بنانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ کیوں آئی وہ ان سے تنہائی میں ملنے، وہ بھی باپ بھائیوں کی ناموس کو پیروں تلے کچل کر؟ وہ خود گھر سے بھاگ کر آئی تھی، بابا نے نہیں بلایا تھا۔ اور پھر گھر کی دہلیز اس طرح چھوڑنے والی لڑکیاں
ऐसे अंजाम से दो चार होती हैं। ओ शट अप! पूरी कुव्वत से मारे गए थप्पड़ ने उसे बेड से नीचे उछाल दिया था। होंठों के गोशों से बारीक खून की लकीर निकल कर बहने लगी थी। नाक से निकलने वाला खून पहले ही जम चुका था। तमाम चूड़ियाँ कालीन पर टूट कर बिखर गई थी और उसके रुखसार पर गोया आग दहक उठी थी। तुम मेरे साथ इस कहानी को नहीं दोहरा सकते सुफ़ान अफरीदी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की पतंगें नहीं बढ़ाई, वक्त नहीं गुजारा। खामोश हो जाओ, मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, वो जुनूनी अंदाज में चीखा था। इंतकाम लेना चाहते हो तो सच का सामना भी करना सीखो। तुमने कुछ देर कबल मोबाइल पर किसी से कहा था कि मैं खुद को बहुत पास और नेक बीबी समझती हूँ, और निकाह तुमने मुझको दाज देने के लिए किया है, और मज़ीद इससे आगे कहा ही ना गया। वो पूरी शिद्दत से रो पड़ी थी। सुफ़ान अपनी जगह पर साकत रह गया था। तुमने दाज मुझे नहीं दिया, किसको दिया है वक्त जवाब देगा। मेरे दिल से तुम आज भी उतनी दूर हो जितने पहले रोज़ थे। निकाह के बाद भी मैंने हज़ारा कोशिश के बावजूद तुमसे वो लगाओ उनसियत महसूस नहीं की जो इस रिश्ते के बाद हो जाती है। ताल्लुक़ क्यों नहीं बनते? अगर कायम होते तो फिर ना कोई गुलरुख पागल होते, ना कोई गज़नफ़र महमूद ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा जैसी ज़िंदगी गुजारता। गेट लॉस्ट कबल इसके कि मैं हवास खो बैठूं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसका गुस्सा, उसका जुनून भरभरी मिट्टी की तरह बैठ गया था। महर कार सरपट भागी थी। उसने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा न किया था। लाउंज में फ़ोन की बेल गूंज उठी थी। दूसरी जानब अंदोना खबर ने उसे होशो हवास से बेगाना कर दिया था। कितना सहल जाना था खुशबुओं को छू लेना। बारिशों के मौसम में शाम हर एक मंज़र को घर में कैद कर लेना। कितना सहल जाना था खुशबुओं को छू लेना। जुगनुओं की बातों से फूल जैसे आंगन में रोशनी सी कर लेना। उसकी याद का चेहरा ख्वाबनाक आँखों की झील के गुलाबों पर तदेर सजाई रखना। कितना सहल जाना था। एक नज़र की खुशी इस तरह नहीं होता। तितलियाँ पकड़ने को दूर जाना पड़ता है। आगाजान आप ही राज़ी कीजिए सुफ़वान को, ये शादी करने पर राज़ी नहीं हो रहे। मैं एक अरसे से इस ख्वाहिश को दिल में दबाए बैठी थी, लेकिन अब मज़ीद सब्र मुमकिन नहीं है। अब इस घर को नन्हे मुन्ने फूलों की ज़रूरत है जिनकी मासूम किलकारियों से हमारे नातवा जिस्मों में अस्सिर नो तवानाई और ज़िंदगी बेदार हो सके। वो खाने से फारिग होकर स्वीट डिश ले रहे थे जब समर गुल सुफ़वान की जानब देखते हुए शिकायती लहजे में गोया हुई। मम्मा नामुमकिन, मैं शादी कभी भी नहीं करूँगा। ये मेरा फ़ैसला है जो ना आज बदलेगा और ना कभी। आप अपने अरमान मेहरान की शादी करके पूरे कर सकती हैं और मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। उसका संजीदा धीमा लहजा खासा रूड था। अब सब उसके सख्त बेइल्तफ़ात और बेनियाज लहजे को बेपरवाह अंदाज के आदी से हो गए थे। हालांकि शुरू में किसी को भी उसका अंदाज़ भा नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत हंसमुख, खुश इखलाक और बड़ों की इज्जत करने वाला मुहज़्ज़ब बंदा था। फिर वो किसी काम के सिलसिले में चंद हफ्ते ना मालूम कहाँ गया था। वहाँ से वापसी पर वो बिल्कुल ही भूल गया था। शगुफ्ता मिजाजी, बसला सखी, मुरव्वत लगाओ सब फरामोश कर चुका था। अजीब आदम बेजारी, चिड़चिड़ापन और बदमिजाजी उसका तारुफ बन गई थी। मेहरान की शादी आपके साथ ही होगी, वरना ये भी शादी नहीं कर सकता। आगा जी की बारोब आवाज़ वहाँ गूंजी थी। दिस इज़ नॉट फेयर। वो शान उचकाता हुआ नैपकिन से मुंह साफ करके कमरे से निकल गया था और सीधा अपने रूम में चला आया था। उसके अंदर वहशतों के शरारे फूट निकले थे। नारसाई का धुआं तन मन में फैलता ही जा रहा था। हर जज्बा, हर उमंग, हर ख्वाहिश तो आज से 15 माह कबल ही जलकर खाक हो गई थी, जब किसी ने उसके मुंह पर ऐसा ज़बरदस्त तमाचा मारा था कि लफ्ज़ों की चलन से वो आज तक खाकसर हो रहा था और शायद आखिरी सांस तक उसे इसी तरह जलना था। हाँ, मैंने गलत कहा था कि मुझे किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। अगर मोहब्बत खुद साख्ता करने की शय होती तो कोई भी इसकी लताफत से महरूम ना होता। हिज्र फराक नमू नहीं पाते, हमें मालूम भी नहीं होता, और यह जज्बा किसी चोर की तरह हमारा दिल चुरा के ले जाता है, जिसका एहसास गुजरते वक्त के साथ साथ हमें शदीद से शदीद तर होने लगता है। और मुझे भी होने लगा है। और ऐसा कब हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं जो बेशुमार हसीन तरीन लड़कियों के साथ वक्त गुजार चुका था, मेरी गर्लफ्रेंड्स की तादाद अनगिन थी, और जो बेतकल्लुफ़ी में किसी हद को मुतय्यन ना करती थी। फिर ना मालूम किस तरह वो तिमटी सिमटाई, झुकी नसरों, ढके सर वाली मगरूर और किसी हद तक बदमिजाज लड़की मेरे दिल पर काबिज़ हो गई थी। अक्सर तन्हाइयों में मुझे वो भीगी आवाज़ मुस्तरिब कर देती है। ख्वाबों में वो खून छिलकाता चेहरा कर मेरी नींदें उड़ा देता है। फिर हर सू पहली बाज़गश्त गूंजने लगती है। तुमने दाज मुझे नहीं, किसको दिया, ये वक्त जवाब देगा। मेरे दिल से तुम आज भी उतनी दूर हो जितने पहले रोज़ थे। मैं इस सदा से बचने के लिए सहराओं में निकल जाता हूँ। रात को जब दुनिया महवे ख्वाब होती है, मैं पागलों की तरह बेमकसद सड़कों पर कार दौड़ाई फिरता हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने बाहर के लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लिया है।
گھر کے لوگوں سے بھی کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی۔ میری تنہائی اور اس جانے تمنا کا تصور میری حیات کا قیمتی سرمایہ ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ڈاج میں نے خود کو دیا تھا، اور یہ میری محبت ہی تو تھی جو ہر بار موقع میسر آنے کے باوجود گرینڈ پا کے مقصد کو پورا نہ کر سکا تھا، ورنہ صفوان خان کمزور تھا۔ اوہو، یہاں تصورات کی دنیا آباد ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ مہران جو چپکے سے اندر داخل ہو کر خاصی دیر سے اسے ارد گرد سے بیگانہ دیکھ رہا تھا، مسکرا کر بولا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ اسے اس کی مداخلت قطعی ناگوار گزری تھی۔ پرابلم تو بہت بڑی ہے، شادی تم نہیں کرنا چاہتے، پابندی مجھ پر لگ گئی ہے۔ میں اپنی ہونے والی بیوی اور ہونے والے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا یہ میرا معاملہ نہیں ہے، لیکن گرینڈ پا نے فیصلہ سنایا کہ اگر تم شادی کرو گے تو کورٹ میرج کر لو۔ اس نے مہران کی بات قطع کر کے اطمینان سے کہا تھا۔ صفوان، کیا وہ لڑکی بہت حسین ہے؟ کون سی لڑکی؟ تمہیں معلوم ہے میں نے سب سے فرینڈ شپ کلوز کر دی ہے۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے تم نے فرینڈ شپ بھی نہیں، ریلیشن شپ بھی ختم کر دی ہیں۔ تم ہم سے بھی اتنے دور ہو گئے ہو جتنے غیروں سے۔ کیا اس لڑکی کو کھونے کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ تم ہم سب کو فراموش کر چکے ہو؟ ہمیں موجود ہوتے ہوئے بھی تم موجود نہیں ہوتے، اور اب یہ کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ تم جوگ لوگے؟ کیوں؟ کس کے لیے؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ پاکستان سے واپس آئے تمہیں 1.5 سال ہو چکا ہے، لیکن اس عرصے میں ہر لمحہ ہمیں احساس ہوا ہے تم وہاں سے دورے واپس آئے ہو، خالی وجود لیے۔ روح تمہاری وہیں رہ گئی ہے، تمہاری خوش مزاجی، اعلیٰ اخلاق، حساسیت و تہذیب وہیں رہ گئی ہے۔ یہاں جو صفوان آفریدی واپس آیا وہ ایک تنہائی پسند، اجنبی، خود پسند اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والا بندہ ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور سن لو، میں جانے بغیر نہیں جاؤں گا۔ مہران سنجیدگی سے کہتا ہوا چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ تم لوگ جو چاہتے تھے میں نے وہی کیا۔ غضنفر محمود مر گیا، اسی رات مر گیا، اور میں اسی رات چوروں کی طرح وہاں سے نکل آیا۔ گرینڈ پا یہی چاہتے تھے، اپنے دشمن کی موت۔ برسوں پرانے انتقامی جذبے کو ٹھنڈک مل گئی، وہ سرخ رو ہو گئے۔ میرا کام ختم، میں کس طرح رہتا ہوں یہ میرا پرسنل افیئر ہے۔ اس کے لہجے میں مکمل بے رخی و بے مروتی تھی۔ غضنفر محمود کی ڈیتھ کسی صدمے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے مقابل بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز لہجے میں گویا ہوا تھا، بلکہ موسم کی خرابی کے باعث کار درخت سے ٹکرا گئی تھی، اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، اور اس اندوناک خبر نے ان کی بیٹی کے حواس سلب کر لیے تھے۔ تمہاری کسی زیادتی نے اسے پاگل نہیں کیا تھا، اور میرا خیال ہی نہیں یقین ہے کہ تم اس لڑکی کو چھوا بھی نہیں ہے۔ آئی ایم رائٹ مائی برو۔ اس کا انداز ہنوز سوالیہ تھا۔ تمہاری خاموشی، لا تعلقی اور بیزاریت نے ہمیں ہی نہیں تمہیں بھی بے سکون کر رکھا ہے۔ اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، کسی اور کو نہیں۔ تم مجھے ہی بتاؤ، آخر ایسے گمسم و بیزار کیوں رہنے لگے ہو؟ خوشیوں سے اور کہکہوں سے کیوں روٹھ گئے ہو؟ مہران کے لہجے میں گہری یاسیت تھی۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا، لیکن خاموش رہا۔ دروازہ نوک کر کے آغا جان اندر داخل ہوئے۔ ان کے بیٹھنے تک وہ احتراماً کھڑے تھے۔ ہم نے سوچا تھا ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا تو ہم سکون سے بچی کچی زندگی جی سکیں گے، لیکن گزشتہ 1.5 سال سے ہماری زندگی اور زیادہ اذیت کا شکار ہو گئی۔ جب ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک، ہماری سانسوں کا محور، ہمارا لخت جگر اس طرح بدل گیا کہ زندگی ہمیں موت سے بدتر لگنے لگی۔ اور آج جو تم نے شادی نہ کرنے کی بات اتنی قطعیت سے کی ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ تمہاری اس حالت کے پیچھے یقیناً ہماری ہی کوئی لغزش ہے۔ کیا کوتاہی ہوئی ہے ہم سے؟ انہوں نے بڑے پیار سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لپٹایا تھا۔ بتاؤ ہمیں، کس طرح ہم اپنی انسانی غلطی کا ازالہ کر سکیں گے؟ گرینڈ پا، اب سب بے معنی اور لاحاصل ہے۔ یہ وہم ہے تمہارا۔ جو بات ہے ہمیں بتاؤ، ہم ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور تمہاری خاطر تو ہم جان لٹانے پر تیار ہیں۔ ممکن کو ممکن کر دکھانے کی آپ ممکن کو ممکن کر دکھانے کی استعداد نہیں رکھتے گرینڈ پا، تو ناممکن کو تو ممکن بنانے کی صحیح فضول ہے۔ ان سے لہتا ہوتے ہوئے دھیمی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ شیم آن یو صفوان خان، کس انداز میں گرینڈ پا سے گفتگو کر رہے ہو؟ کیا بزرگوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ مہران کو اس کی گفتگو ذرا نہ بھائی تھی۔ بزرگ؟ معاف کیجیے گا، مجھے ان میں بزرگی نہیں، عمر رسیدگی آئی ہے۔ اگر بزرگی آئی تو یہ اپنی نسل کو تباہی کی راہ پر خود گامزن نہ کرتے، بڑے چھوٹوں کی راہ سنوارتے ہیں، انہیں گناہوں کی دلدل کا راستہ نہیں دکھاتے۔ صفوان، زبان کو لگام دو ورنہ۔ مہران شدید غصے سے چیخا تھا۔ مہران، خاموش رہو۔ بچے، آج ہمیں وہ سننے دو جو اس کے دل میں ہے، جس کو بار کو پچھلے سال سے بضبط کیے بیٹھا ہے۔ سننے تو ہمیں۔ آغا جان کے اندر کہیں بہت دور ادراک کے دروا ہوئے تھے، ضمیر کا قفل ٹوٹ رہا تھا۔ مہران کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ کاش یہ سب کہنے سے پہلے میری زبان کٹ جاتے، مگر نہیں، جو ہم کرتے ہیں اسے ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ صفوان ہوش و خرد سے بیگانہ محسوس ہو رہا تھا۔ بڑوں کی جستجو ہوتی ہے چھوٹے غلط کاموں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں۔ ان کے لب ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ ان کی نسل صراط مستقیم پر چلے، جہنم کی آگ سے بچے، دنیا کی ذلت و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہیں۔
لیکن گرینڈپا آپ نے کون سی بلائی چاہی ہماری؟ جنت کی بجائے جہنم کا انتخاب کیا ہمارے لیے؟ اس گناہوں نے کبھی فیل کے لیے مجبور کیا جسے کوئی بزرگ اپنی نسل کے لیے کسی قیمت قبول نہیں کرتا۔ ایک گل رخ اپنے ہاتھوں تباہ ہوئی تھی تو آپ ایک معصوم و بے خطا لڑکی کو بھی وہی سزا دلوانا چاہتے تھے۔ غضنفر محمود نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا انہیں عمر بھر جھیلنی پڑی تھی۔ شریعت کی رو سے انہیں سنسار کرنا چاہیے تھا، اور وہ تاحیات ضمیر کے پتھروں سے اپنا انگ انگ زخمی کر بیٹھے تھے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تحت دست رہے تھے۔ گل رخ نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی تو اس میں آپ کی تربیت کی کمی تھی، ان میں اخلاق کی قدر و مذہبی لا علمی کی کمی تھی۔ آپ کی طرف سے انہیں اعلیٰ تربیت ملی ہوتی، مذہب سے لگاؤ محبت رکھتی تو وہ کبھی نہ ہوتا جو ہمیں گمراہ کرتا۔ 1400 سال قبل ذات پاک، رنگ و نسل، برتری و کمتری کے بتوں کو توڑ کر مسلمانوں کی کلڑی میں برو دیا گیا تھا۔ سب ایک ہو گئے تھے، برتری کا احساس اخلاق پر چھوڑا گیا تھا۔ پھر اب کیوں ہم وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کر الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کی فرسودہ رسمیں ہمارے اندر کیوں آ گئی؟ ہم ذات و برادری، حسب نسب کے غیر مذہبی چکروں میں پڑھ کر اپنے چین و سکون کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی کھو رہے ہیں۔ گرینڈپا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہے تھے، جس کا ایک ایک لفظ ان کے اندر نشتر بن کر لگ رہا تھا اور آگاہی کا کرب ان پر واہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی پلاننگ شروع کر دی تھی، اور شیطان نے میرے لیے کئی مواقع تلاشے، اور اگر وہ لڑکی کوئی عام لڑکی ہوتی تو پہلے موقع پر میری ناپاک سازش کا حصہ بن جاتی اور میں ہمیشہ کے لیے گناہوں میں غرق ہو جاتا۔ مگر وہ کوئی عام لڑکی نہیں، مہکار تھی۔ حیا کا تبسم پاکیزگی کی خوشبوؤں سے مہکتے اس کے وجود سے تقدس چلکتا تھا۔ اس کی حیا نے، اس کے گریز نے، اس کی نفرت نے مجھے آگاہی دی کہ اگر لڑکی چاہے تو کھلونا بن سکتی ہے، اور نہ چاہے تو اپنی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑ سکتی ہے۔ یہ احسان ہے اس کا مجھ پر کہ اس نے مجھے گناہ گار ہونے سے بچایا، ورنہ گرینڈپا آپ نے تو مجھے جہنمی بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ شدت جذبات سے اس کی آواز رند گئی تھی، پھر وہ رکا نہیں تھا، تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ گرینڈپا پلیز اس کی باتوں کا برا مت مانیں، اسے خود نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہا ہے۔ باروبو پرجلال چہرے والے آغا جان کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر مہران بکھلا کر بولا تھا، رونا اس کی باتوں پر نہیں، ہمیں خود پر آ رہا ہے۔ برتری کے ضم میں، برادری کے گمنڈ میں ہم مذہب کے احکامات کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے۔ ہمارے بچے نے ہماری آنکھیں کھول دیں، مرنے سے قبل ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ضرور ادا کریں گے۔ تیاری کرو، اب ہم واپس اپنے وطن پاکستان واپس جائیں گے۔ زیاد نے بھی شادی کر لی تھی اور اب کچھ دن بعد وہ باپ بننے والا تھا، اور چاہتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر فاطمہ اور مہکار اس کے پاس موجود ہوں۔ فاطمہ کی دلی خواہش تھی بہو اور بیٹے کے پاس جانے کی، مگر مہکار وہاں جانے پر قطعی رضامند نہ تھی۔ وہ اسے تنہا چھوڑ کر جانے پر بھی تیار نہ تھی۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد وہ چند ماہ تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہی تھی۔ نہ معلوم بابا کی اچانک حادثاتی موت کا صدمہ تھا، یا ان کی ماضی کی لغزشوں کی پشیمانی، یا صفوان خان کی وحشی سنگ دلانہ رویے کا اثر۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل لائف کی طرف پلٹی تھی اور فاطمہ کو صفوان کے متعلق پوری تفصیل بتا دی تھی۔ پہل تو وہ یقین ہی نہ کر پائیں تھی کہ وہ تو اس کی شخصیت کے سحر میں پوری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ اسے کونے اور گالیاں دینے لگی۔ کچھ عرصے بعد انہیں یہ فکر ستانے لگی کہ وہ مہکار کو نکاح کے بندھن میں جکڑ کر نامعلوم کہاں روپوش ہو گیا، وہ اسے کہاں ڈھونڈ کر طلاق حاصل کریں تاکہ مہکار کو کسی اچھے لڑکے سے بیاہ کر وہ سرخرو ہو جائیں اور مہکار کی زندگی پر چھایا جمود ٹوٹ جائے۔ زیاد کی تلاش بھی ناکام رہی تھی اور وہ بے حد شرمندہ بھی تھا کہ اسے کی بدولت صفوان اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کم گو تو پہلے ہی تھی، بابا کی ڈیتھ نے اسے تنہا کر ڈالا تھا اور اسے ان تنہا فضاؤں میں ہی سکون ملتا تھا، لیکن آج کل اس کے اور فاطمہ کے درمیان سر جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور وہ کہیں جانے کو تیار نہیں تھی۔ نوکر پھر نوکر ہوتے ہیں، جوان بچی کو میں کس طرح نوکروں کے آسرے پر چھوڑ جاؤں؟ ادھر زیاد کی بیوی کی ڈلیوری میں کم وقت رہ گیا ہے، وہ آج پھر وہی ذکر لے کر بیٹھی تھی، میں رہ لوں گی، اب بے فکر سے جائیں۔ اس کا وہی جواب تھا، تم سے تو بحث کرنا فضول ہے، میں زیاد کو منع کر دوں گی اور وہاں کسی نرس کا انتظام کر لے گا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ تو سزا ہوئی، وہ چڑ کر بولی، کچھ بھی کہو تم مجھے زیاد سے زیادہ عزیز ہو۔ ملازمہ نے آ کر مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی تو فاطمہ اٹھ کر چلی گئی تھی اور وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رات کو وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تو فاطمہ بھی ساتھ چلی آئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، جانتی ہو آج جو مہمان آئے تھے وہ کون تھے؟ کوئی خاص مہمان تھے کیا؟ ان کے انداز سے اس نے یہی اخذ کیا تھا۔ ہاں، صفوان کے دادا اور ماں، اس کی جانب دیکھتے انہوں نے انکشاف کیا تھا۔ واٹ؟ کیوں؟ اب کیا لینے آئے تھے یہاں؟ اس نے تنفر سے کہا۔ معافی اور تمہاری رضامندی۔ صفوان نے انہیں سب کچھ بتا دیا، وہ اپنے ماضی پر اور گزرے رویے پر اسد شرمندہ ہے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ صفوان نے جو کچھ بھی کیا ان کے منشا پر کیا، لیکن ضمیر کی چبھن نے اسے بیکل کر رکھا ہے۔ اس کی حالت، مجھے کچھ نہ سنائے آنٹی، میرے دل میں اس شخص کے لیے، اس سے وابستہ کسی بھی رشتے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی تھی۔
ابھی بہت وقت ہے، تسلی سے سوچ سمجھ لو۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا، میرا فیصلہ آج بھی یہی ہے اور کل بھی یہی ہوگا۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، زندگی کے فیصلے لمحوں میں نہیں ہوتے۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچ لو وہ کوئی غیر نہیں ہے، تم منقوہ ہو اس کی، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے سمجھایا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہر بار موقع ملنے کے باوجود اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ کوئی بے راہ روی یا بدگماش نوجوان ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا۔ کون تھا اس کی راہ روکنے والا، اس ارادوں سے باز رکھنے والا؟ اس کے اندر کی شرافت و حمیت نے روکا۔ وہ برا نہیں ہے، برا بنانے کی صحیح کی گئی تھی۔ اگر وہ اندر سے مضبوط و باایمان نہ ہوتا تو سوچو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتے؟ مجھ پر اور بھیا پر کیا گزرتی؟ تم اس طرح فخر سے کھڑی ہو سکتی تھی؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ کوئی قصور نہیں ہے، جلدی مت کرو، خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، مجھے ہر دم اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اس کی پیشانی چوم کر وہ شب بخیر کہتی ہوئی چلی گئی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ وہاں کیوں گئے گرینڈ پا؟ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ مضطرب سا ان سے مخاطب تھا۔ کیوں نہیں جاتے؟ وہ ہمارے سب سے پیارے بیٹے کا سسرال ہے اور اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ آغا جان ازحد مسرور تھے۔ نہیں گرینڈ پا، آپ دوبارہ وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا۔ پھر نکاح کی زنجیریں اب تک کیوں جکڑ رکھی ہیں؟ مہران نے کہا۔ توڑ دوں گا اس کو بھی عنقریب، پھر خود بھی ٹوٹ جانا کبھی نہ جڑنے کے لیے۔ فار گاڈ سیک ہر وقت میرا دماغ مت کھایا کرو، وہ جنس لایا تھا۔ دماغ تمہارا اپر اسٹوری میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے جو گدوں کی خوراک ہے، شیروں کی نہیں۔ پھر مہران آگے آگے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتا بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے مکاتان صفوان بھاگ رہا تھا۔ صبح زیاد کا فون آیا تھا، اس کی بیوی قبل اس وقت تکلیف کے باعث ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ زیاد کو فوری طور پر فرم کی جانب سے ٹورنٹو ایک ہفتے کے لیے وزٹ پہ جانا تھا۔ فرم والے کوئی عذر ماننے کو تیار نہ تھے اور نہ ہی کسی ایسی عورت کا انتظام ہو سکا تھا جو اس کی بیوی کے پاس رہ سکے۔ خاصا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ آنٹی اسے چھوڑ کے جانے کو تیار نہ تھی، وہ ساتھ جانے کو راضی نہ تھی۔ آنٹی کی حالت اسے پوشیدہ نہ تھی، وہ لاکھ خود کو بے فکر و خوش و خرم ظاہر کرتی مگر ان کی سوجی آنکھیں ان کے چھپ چھپ کر رونے کی گواہ تھیں۔ وہ بھی کشمکش کا شکار تھی، آنٹی کی طرف سے پریشان تھی۔ ادھر صفوان کے گھر والوں کی آمد نے اسے سچو بیچ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کا فون بالکل غیر متوقع طور پر آ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے میں آج بھی تمہارے دل سے اتنا ہی دور ہوں گا جتنا پہلے روز تمہارے دل کی دہلیز پار کرتے وقت تھا، یا شاید نفرت، ازحد نفرت کے احساس نے میرا وجود ہی تمہاری نگاہوں سے بٹا دیا ہو۔ میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ کاش میں تمہارے جتنا اچھا ہوتا تو تمہارے بھی قابل ہوتا۔ اسی رات تمہارے ہونٹوں سے نکلنے والا لہو آج تک میرے دل سے بہتا ہے۔ یہ ہاتھ جو تمہارے گول رخساروں پر نشان چھوڑ گیا تھا آج بھی میرے جنون کی زد میں گھائل رہتا ہے۔ سب کہتے ہیں میں بدل گیا ہوں، بتاؤ میں بدل سکتا ہوں؟ ریسیور میں سے اس کی زخمی ہنسی ابری تھی۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے میرے مقدر کا سورج شاید کبھی نہیں ابرے گا، میں تمہارے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکوں گا۔ خیر اپنا اپنا مقدر ہے، جس طرح خوشبوؤں کو قید نہیں کیا جا سکتا اس طرح چاہتے بھی کسی کی غلام نہیں بن سکتی۔ میری زندگی تم سے ہے، ہاں کہو یا نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی مجھے دل سے قریب پاؤ صرف بیل بجا دینا، مجھے اپنے سامنے پاؤ گی۔ گڈ بائی۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ ٹوٹے بکھرے لہجے والا شکست خوردہ شخص صفوان تو نہیں تھا، اس کے لہجے میں زندگی چہکتی تھی، جذبے مہکتے تھے۔ یہ صفوان کوئی دوسرا تھا، حسرتوں سے پرغموں سے نڈھال۔ لہجہ کیا کسی کو اتنا بدل دیتا ہے؟ زیاد بیٹا خود کو تنہا مت سمجھو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ مہک ساتھ آنے کو تیار نہیں ہے اور میں نوکروں کے سہارے اسے کس طرح چھوڑاؤں؟ ہاں بات ساری یہی ہے، بھیا نے ہم کو اس وقت سہارا دیا جب کوئی ہمیں سہارا دینے کو تیار نہ تھا۔ اب ان کی بیٹی کو اسی طرح چھوڑنا دل گوارا نہیں کر رہا۔ ہاں اس کے سسرال والے کئی بار تقاضا کر چکے ہیں رخصتی کا، مگر میں از خود مہک سے ذکر نہیں کر رہی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ جانے کی وجہ سے میں زبردستی کر رہی ہوں۔ اسے بیٹی سے بڑھ کر چاہتی ہوں، مگر پھر بھی ماں کی طرح حکم نہیں چلا سکتی۔ بس صبر کرو، جب نصیب میں ہوگا ہم مل جائیں گے، ورنہ تم۔ مہک اندر داخل ہوتی وہیں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ آنٹی فون پر روتے ہوئے زیاد سے محو گفتگو تھی۔ وہ کچھ دیر دم سادے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ آنٹی کے تڑپتے آنسو، زیاد کی پریشان کن آواز اس کے دل کو چیرنے لگی تھی۔ وہ ایسی خودغرض نہ تھی، اسے کمرے میں آ کر خاموشی سے نمبر پش کر دیے تھے۔ آنٹی نے چائے نہیں پی تھی، دوپہر سے کمرے میں بند تھی، بارش ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی گلاس ڈور سے باہر برستی بارش میں گیٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے گیٹ کھلا تھا اور آف وائٹ کار اندر داخل ہوئی تھی۔ پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلنے والا صفوان تھا۔ وہ بھی اختیار کھڑی ہو گئی تھی اور آہستگی سے چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سامنے آیا تھا، 18 ماہ کی مدت کے بعد۔ آج یہ دہلیز تمہارے گھر کی نہیں، دل کی دہلیز ہے۔ اگر آج فاصلے مٹ گئے ہوں تو میرے سنگ قدم بڑھانا، ورنہ ہمیشہ کے لیے ہم جدا ہو جائیں گے۔ اس کا غمگین لہجہ سنجیدہ و اپنائیت سے لبریز تھا۔
ब्लू आंखों की सुर्खियां गायब थीं, उनकी जगह तहसीब और शराफत ने ले ली थी। जिन आंखों में कभी हवस नाचा करती थी, वहाँ अब उसके एहतराम और प्यार का जज्बा था। कुछ ऐसा ही एहसास था कि पहली बार उसका दिल धड़क उठा था, बेतरतीब अंदाज में, और उसने शर्माए हुए उसके संग कदम बढ़ा दिए थे। ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि नॉवल कैसा लगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी, तो नॉवल का नेम था तेरे दस्ते तलब के जुनून में। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो ऐड करेंगे। जी, तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले इस्लामिक वर्ड कह रहे हैं बहुत अच्छा नॉवल था, थैंक यू वेरी मच। और हम उस्मान कह रहे हैं ज़बरदस्त, यशब का करैक्टर बहुत अच्छा था, हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? नॉवल बहुत अच्छा था, शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। देन गेमिंग मास्टर कह रहे हैं ज़बरदस्त, फैंटेस्टिक, थैंक यू वेरी मच गेमिंग मास्टर। कहाँ गायब थे भैया आप, इतने अरसे से बड़ी देर बाद आई हैं। देन आसिया जावेद कह रहे हैं नॉवल अच्छा है बट हरम को बिल्कुल बच्ची से शूट किया हुआ है। वो एक लड़की है लेकिन उसकी बातें, उसके शौहर की सोच लगता है जैसे 6 साल की बच्ची हो, क्योंकि 12 साल की बच्ची भी बहुत कुछ समझने लग जाती है। प्लीज़ हीरोइन को इतनी बच्ची स्टाइल ना दिखाओ। ये तो अब राइटर पे डिपेंड करता है, अब जैसा राइटर ने लिखा तो मैंने तो वैसे सिर्फ रिकॉर्ड किया है ना, ठीक है जी। तो मैं तो बस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अब तो ये राइटर पे है कि राइटर किस तरह लिखती है। और देन प्लीज़ हीरोइन को इतनी बच्ची स्टाइल ना दिखाओ। जहन में इमेज ऐसी आती है जैसे वो 6 साल की बच्ची से बात कर रहा है, नॉट फेयर। देशम का स्टाइल अच्छा है, लगता है कि वो एक सही लड़की है, जबकि हरम 2 साल ही छोटी थी। बिल्कुल चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और इस तरह के करैक्टर भी मेरे ख्याल में नॉवल में जान डाल देते हैं, जो थोड़े क्यूट से होते हैं। तो बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने राय दी, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। देन हिरा खान कह रही है नॉवल का नेम क्या है? तो नॉवल का, मेरे नेट को क्या हो गया, एक मिनट। नॉवल का नेम जुनूनियत बाय अरीज शाह। देन अमन ख़ान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है कि लॉन्ग नॉवल आप किस में पढ़ें, क्योंकि ये नॉवल हमसे नहीं पढ़े जाते, क्योंकि घर में काम में मसरूफ़ रहते हैं और 1 या 2 घंटे पढ़ना का वक्त मिलता है। शुक्रिया, बिल्कुल चलें, ठीक है, हम 1-2 घंटे की एपिसोड वाइज ही पढ़ेंगे। और एपिसोड वाइज नॉवल के बारे में वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है कि स्टार्ट किया जाए? मेरे जहन में 2 स्टोरीज़ हैं, आप लोग मुझे बताएं कि आप इन दोनों में से कौन सी सुनना चाहते हैं, तो हम एपिसोड वाइज नॉवल भी स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी है जो सिंगल कपल बेस्ड है, उसमें एक ही कपल की स्टोरी है और वो है गन पॉइंट निकाह बेस्ड है, पोसेसिव जुनूनी हीरो बेस्ड है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। बहुत ही मज़े की रोमांटिक सी स्टोरी है। और जो दूसरी स्टोरी है उसमें 4 कपल्स की स्टोरी है, वो विलेज बेस्ड है, हवेली बेस्ड है, वडेरा बेस्ड है, ख़ानदानी दुश्मनी बेस्ड है, और विलेजर हीरो है, फिर फॉरेनर हीरोइन है, और एक कपल, और एक में हीरोइन जो है वो बहुत मतलब मासूम सी है लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और हीरो अपना फुल डैशिंग है। और एक कपल है कि वो हीरो हीरोइन की इंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की, मेरी वो पर्सनली फेवरेट स्टोरी है। तो वो बहुत ही मज़े का नावल है। तो आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों में से आप लोग कौन सा सुनना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम एपिसोड वाइज नावल भी अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन हारिस खान कह रहे हैं प्यारी आपकी ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। अभी मेरा नेट नहीं चल रहा, मैं इसलिए लाइक नहीं कर रही, बाद में कर दूँगी, बिकॉज फिर वो बार बार आ जाता है कि इंटरनेट का कोई इशू है। देन शबनम बशीर कह रही हैं बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच शबनम बशीर। आकिफ़ा तस्नीम कह रही हैं ज़बरदस्त ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू वेरी मच। और हम उस्मान कह रहे हैं ओमान, सॉरी, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर स्टाइल एंड वॉइस मिस इबा। Who is Miss Iba? I am not Iba. My name is Anaya Khan, just like Miss Yasin. बाकी आपको अंदाज़ अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। दैन शहनाज अफ़ीफ़ कह रही है नाइस, थैंक यू वेरी मच शहनाज। सेलिक दरगाह, पता नहीं क्या है इनका आईडी का नाम। दीदार इश्कम, बिल्कुल इस नावल का नाम है दीदार इश्कम। इकरा उमर कह रही है क्रिंज, नो वर्ड्स, मैं कुछ नहीं बोल सकती। देन हुरिया ईमान कह रही है नेक्स्ट पार्ट।
نیکسٹ پارٹ اس کا اوریا اپلوڈ ہو چکا ہے, آپ چیک کر لیں. زبردست ایپیسوڈ, تھینک یو ویری مچ حوریہ مان. نمرا خان کہہ رہی ہے نائس ناول, تھینک یو ویری مچ نمرا خان, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی, آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. حارث خان کہہ رہے ہیں زبردست ناول آپ بھی, تھینک یو ویری مچ حارث خان. بی یور سیلف کہہ رہے ہیں واہ اسٹارٹنگ ہی دھماکے دار ہے, پورا ناول ریڈ کریں گے تو پتہ چلے گا. کریں بھی, ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا, آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. دین ریا حسن کہہ رہی ہیں پلیز ریڈ دا ناول, آئی ریکویسٹڈ یو پلیز. آئی ایم ریئلی سوری ریا, میں بھول جاتی ہوں. ریکویسٹڈ ناولز ابھی تھوڑے عرصے کے لیے آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا. آپ مجھے ایک دفعہ ضرور بتائیے گا. آئی تھنک سو آپ نے ہنا اسد کا شاید کوئی کہا تھا, آپ مجھے ایک دفعہ دوبارہ بتائیے گا. ایکچولی میری تھوڑی سی لائف بہت ٹف ہو گئی ہے اس وقت. میری پھپھو کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تو جس کی وجہ سے میں بس آپ لوگوں کی ڈیمانڈس پہ عمل نہیں کر پا رہی, لیکن انشاءاللہ جلدی ہم آپ کا جو ریکویسٹڈ ناولز ہیں وہ اسٹارٹ کریں گے. دیم پروین بانو کہہ رہی ہیں بہت 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 خوبصورت, ویری نائس, تھینک یو ویری مچ پروین بانو, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی, آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. سمیہ پیٹل, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ کہاں غائب تھیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بہت دن بعد آئی ہوں, میں بزی تھی, وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ کیوں اتنے دن بعد آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا مس کر رہی تھی. تو اب موسٹ ویلکم اگین, اور انجوائے کریں ناول, اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. چوہدری جٹ کہہ رہے ہیں یہ ناول میں نے پہلے بھی سنا تھا پر آپ کی وائس میں بہت اچھا لگا, بلیس یو. تھینک یو ویری مچ چوہدری جٹ, ایک رینڈم یوزر نے لائک کیا, تھینک یو ویری مچ بھیا. اب بھی بڑے عرصے بعد آئی ہیں, کہاں غائب ہو گئی تھی آپ؟ چوہدری جٹ کہہ رہے ہیں نائس ایپیسوڈ اینڈ بیوٹیفل وائز, تھینک یو ویری مچ چوہدری جٹ. سمیہ کہہ رہی ہیں بیسٹ ناول, تھینک یو ویری مچ. عائشہ کوئین کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ نائس ناول, تھینک یو ویری مچ. آپ ایسے تو نہ کہ مجھے آپ سے اٹیچمنٹ ہے تبھی تو میں آتی ہوں, میں تھوڑی بزی تھی اس لیے میں نہیں آئی. ہمارے کالج میں ریسرچ پروجیکٹ چل رہا ہے اس لیے میں بزی تھی, اور سیما کا پروجیکٹ بھی میں ہی کر رہی ہوں, اس لیے ٹائم ہی نہیں ملا. 22 تاریخ ریسرچ کے لیے ہمیں دوسری جگہ جانا ہے, انشاءاللہ کمنٹ کروں گی اور سیما کو بھی واپس لاؤں گی. چلیں ٹھیک ہے, مجھے آپ کی واپسی کا انتظار رہے گا, جلدی جلدی آپ لوگ واپس آ جائیں. آپ کو پتہ ہے میں آپ لوگوں کو بہت مس کر رہی ہوں, تو آپ کی واپسی کا انتظار رہے گا. دین عبدالصبور کہہ رہے ہیں نائس گڈ, تھینکس آپ بھی, تھینک یو ویری مچ عبدالصبور. دین شیخ علیم کہہ رہے ہیں اب تو بہن صرف آپ کی ہی اسٹوریز آتی ہیں مگر دل خوش ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کو پسند آتی ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سن کے. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا, انجوائے کریں اور ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی. شازیہ کہہ رہی ہیں اللہ پاک آپ کی پھپھو کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دیں, آمین ثم آمین. بس یار آپ لوگ دعائیں کیجیے گا, بہت بری حالت ہے بیچاری کی. اور جی کوئی بات نہیں, جب آپ کمفرٹیبل ہوں تو پڑھ دیجیے گا. آپ کو پتہ ہے آپ کے میں روز کوشش کرتی ہوں کہ ریکارڈ کروں, لیکن سچویشن ایسی بنی ہوئی کہ بالکل ٹائم نہیں مل پا رہا. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ریکارڈ ضرور آپ کے لیے کر کے دوں گی, بس آپ کو شاید 2-3 ہفتے بھی نا ویٹ کرنا پڑے, تو تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے. میں سمجھ سکتی ہوں, اور یہ ناول اچھا تھا, پہلے ہی سنا ہوا تھا پر دوبارہ سنا آپ کی آواز میں مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ, آپ کو پسند آیا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. دین سہیل خان نے لائک کیا, تھینک یو ویری مچ سہیل خان. دین زینب صغیر کہہ رہی ہیں ویری نائس, تھینک یو ویری مچ زینب صغیر. دین روبینہ خان کہہ رہی ہیں نائس, تھینک یو ویری مچ روبینہ خان. بی یور سیلف کہہ رہے ہیں عزا اور دامیار کی لو اسٹوری اچھی تھی, اسی وجہ سے ناول ریڈ کیا, ناول بہت لمبا کر دیا تھا. تھینک یو ویری مچ, آپ کو پسند آئی, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. نیم کون سا ناول ہے یہ, اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں مینشن ہوگا, آپ چیک کر لیجیے گا. دین سحر کہہ رہی ہیں السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. سحر آپ کیسی ہیں؟ بہت زبردست ناول ہے, آپ کا انداز ناول ریڈ کرنے کا بہت زبردست ہے, ہمیشہ خوش ہو, آمین آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ سحر, آپ کو پسند آتا ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. شہناز شاسیہ کہہ رہی ہیں شہناز کو مینشن کر کے 1 گھنٹے 40 منٹ کی اسٹوری 15 منٹ میں آپ نے سن بھی لی. دیکھ لیں, بس جو میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں نا پھر اچھا نہیں کرتے آپ لوگ بس ویسے ہی نائس ناول گڈ ناول لکھ کے بھاگ جاتے ہیں. آج شاسیہ نے پکڑ لیا بالکل. شہناز آپ بتائیں مجھے. دین تسمین کہہ رہی ہیں لانگ ناول ریڈ کریں آپ بھی, انشاءاللہ ایپیسوڈ وائز ناول بھی ہم جلدی سٹارٹ کریں گے, شاید کل سے ہی سٹارٹ کر دیں. تو 2 اسٹوریز آپ لوگوں کو بتائیے, آپ لوگ آج کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی سننا چاہتے ہیں. حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی, تھینک یو ویری مچ حارث خان. شہناز عفیف کہہ رہی ہے نائس اسٹوری, تھینک یو ویری مچ شہناز عفیف. جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ناول اچھی لگی ہوگی. آپ سب کی رائے کا, آپ سب کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار کروں گی. اچھا رسپانس دیجیے گا, اور ضرور بتائیے گا کہ آج کا ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا. آپ سب کی رائے کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی.
اچھا رسپانس دینا ہے اور ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔